अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटन में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आइए आप और मैं हसीन से सुबह का आगाज़ करते हैं एक साथ। और आई एम श्योर कि बिल्कुल हाल अहवाल अच्छे होंगे। और मदर्स के लिए तो काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग डे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे घरों पर हैं, बड़ी शरारतें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ उनके लिए प्लान करना, और फिर बच्चों के मूड स्विंग्स और सब चीज़ें। तो ये जो है ये एक तो बड़ा फन मोमेंट्स भी होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो थोड़ा सा मदर्स जो है वो थक भी जाती हैं। तो आपने अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए कोशिश करें कि इंडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करें। अपना तो ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं तो कोशिश क्या करें कि अपने इर्द गिर्द अपने नेबर्स का, या हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम से अगर आप अवेयर हैं, आपको पता है किसी की प्रॉब्लम के बारे में, तो कोशिश करें कि चुपचाप उनकी हेल्प कर दिया करें। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वैसे ही कहती है कि जब भी वो कोई मुश्किल आपके लिए बनाती है तो साथ ही साथ हर मुश्किल के साथ आसानी जो है वो पहले ही लिखती जाती है। तो अगर आप किसी के लिए आसानी का वसीला बनते हैं तो इससे ज़्यादा आपके लिए खुशकिस्मती की बात कोई नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है किसी दूसरे की मुश्किल को दूर करने के लिए, किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा करने के लिए। तो अपनी ज़ात को दूसरों के लिए हमेशा जो है वो राहत का बायस बनाने की कोशिश करें, ना कि किसी के मुश्किल हालात में मजीद हर्डल्स पैदा करने की कोशिश करें। तो इसी अच्छे नोट के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज फैसलाबाद का वेदर क्या कह रहा है, और वेदर अपडेट्स के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से अगर बताऊं तो बहुत ही गर्मी ज़्यादा है, वो तो हर किसी को पता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो जूं का तूं है। कभी भी जो है वो हम ये नहीं देखते कि आज जो है वो सुबह के टाइम में जो है वो गर्मी कम है। तो आज जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि पूरा दिन रहेगा, तो मैक्सिमम अगर टेम्परेचर पर नज़र डालें तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मिनिमम टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा फील होने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगती है, घुटन होने लगती है। तो कोशिश करें कि खुली जगहों पर, ऐसी जगहों पर बैठें जहां पे जो है वो हवा की क्रॉसिंग हो, ताकि जो है वो आपको वो हबस वाले जो एहसास उससे आप बच सके। क्योंकि जब हबस होता है उसके साथ एग्जाइटी और डिफरेंट तरह की जो है वो तबीयत भी आपकी ख़राब होने लगती है, डिफरेंट तरह के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। खाने पीने का आई नो कि बिल्कुल दिल नहीं करता, समटाइम ऐसा होता है कि मैं भी पानी पी के इतना ज़्यादा वो फिल हो जाती हूँ कि बाद में दिल ही नहीं चाहता, भूख नहीं लगती। लेकिन जो है वो पोर्शंस में छोटे छोटे मील्स लें, ताकि जो है आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी रहे कि आप अपने दिन भर के काम जो है वो बेहतर अंदाज से कर सकें। गर्मी की शिद्दत से खुद को बचाने के लिए अपने सर को और चेहरे को ज़रूर ढांपा करें। और क्योंकि फीमेल्स के लिए तो एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वो मास्क का इस्तेमाल करती हैं, तो मर्द हजरात भी कोशिश क्या करें कि हेलमेट का, नहीं तो किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल, मास्क का या किसी ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करें जो कि आपके चेहरे के लिए और फैब्रिक उसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ताकि आपको किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं हो और आप जो है हर मौसम को एंजॉय कर सकें। गर्मी में इरिटेशन आयनों की होती है स्वेटिंग की वजह से, और जो है वो अक्सर हम इस तरह के फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि एहतियाती तदाबीर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन गर्मी की बहुत सारी नेमतें भी हैं, तो उन नेमतों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। देखिए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे हमेशा नज़र रखने के बजाय पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। पॉजिटिविटी हमारे इर्द गिर्द जितनी होगी ना, मुश्किल हालात में उससे मुकाबला करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फैब्रिक के हवाले से अगर हम बात करें तो फैसलाबाद क्योंकि एक टेक्सटाइल सिटी है और यहाँ पे हर तरह का कपड़ा मिलता है, तो वो हमारे लिए टेंशन वाली बात नहीं है कि अच्छा फैब्रिक को लेकर जो है वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है। या फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ तो हर शहरी को, हर जो काम करता है कपड़े का या नहीं करता, उनको कपड़े के बारे में बड़ी सेंस होती है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो दो ही बड़े जो है वो मराकज़ हैं टेक्सटाइल के हवाले से, पहला फैसलाबाद और दूसरा कराची। और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो हालात आजकल चल रहे हैं, क्योंकि बजट आने के बाद टैक्सेस की भरमार हो गई है और जितना भी कारोबारी तबका है वो बड़ा परेशानी का, बड़ा बदहाली का शिकार है। लेकिन किस तरह से इन हालात से निकलना है, कौन से चैलेंजेस हैं, एक्सपोर्टर्स हजरात के लिए कौन से मसाइल हैं, और इंडस्ट्री को किस तरह से फ्लरिश करना चाहिए। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की अगर जीडीपी पे नज़र डालें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 8.5% तक जो है अपना कंट्रीब्यूशन करती है, 60% तक जो है वो एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर मुनहसर है। तो ये वो फिगर्स हैं जिसके हवाले से हम हमेशा से बात तो करते हैं, लेकिन इसको मेनटेन करना, इसको बढ़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल के मुल्की हालात जिस तरह से हैं, मुल्क की बरामद
برآمدات کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹر حضرات کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور کس طرح سے وہ ان چیلنجز سے نپٹ سکتے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کس طرح سے فلرش کر سکتی ہے, کس طرح سے ہم کاروبار کو فروغ دے سکتے ہیں, یہ بہت ساری ہے. اور روزگار کے مواقع کس طرح سے بڑھائے جا سکتے ہیں, اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں, ہمارے سینئر رپورٹر شراز بٹ. السلام علیکم شراز, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج میں بالکل ٹھیک ہوں. آج تو گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے اور اوپر سے مجھے لگ رہا تھا میں نے بلیک پہنا, آپ نے بلیک پہنا, تو وہ مجھے یہاں پہ بھی محسوس ہو رہی ہے. کبھی آپ کو کلر کے ساتھ یہ گرمی کی شدت فیل ہوئی؟ Obviously, کلر کے ساتھ ڈفرنس زیادہ ہو جاتا ہے. کل بلکہ میں ایک تھیری پڑھ رہا تھا, اینڈ دیٹس ٹرو, کہ بلیک گاڑی جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی گاڑی کا انٹیریئر کا جو ٹیمپریچر ہے کمپیریٹیولی وہ دوسری گاڑی سے وائٹ بلو یا کسی اور کلر سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں, اور یہ کلر تھیوری جو ہے, اور بہت سارے کلر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے وہ ٹھنڈک کا احساس بھی دیتے ہیں. تو کلر اسکیم اور کپڑے کے حوالے سے کیونکہ ہم بات بھی کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری جو ہے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بحران کا سامنا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایکسپورٹرز حضرات کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیں, ایکسپورٹ کے حوالے سے خاص طور پر آپ نے بات ہی سٹارٹ ٹیکسٹائل سے کی ہے اور ایکسپورٹ سے کی ہے. تو ایکسپورٹرز کو جو ایک ٹیکس ریجیم چینج کیا گیا, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو نارمل ٹیکس ریجیم میں لے کے آیا گیا ہے فکس ٹیکس سے نکال کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لائنوں میں لگیں گے. ایکسپورٹرز بھی لوکل انڈسٹری مالکان کی طرح ایف بی آر کے چکر لگائیں گے یا پھر ایک خاص طور پر ایک عملہ رکھیں گے جو ایف بی آر کو ڈیل کرے گا. تو معاملات آسان کرنے کے بجائے مزید مشکل کیے جا رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ حیران کن سی بات ہے. کہ ہم امید کر رہے تھے, ایکسپورٹرز اور آپٹیمسٹک کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ ریلیف ملے گا کیونکہ اس سے زیادہ حالات برے نہیں ہو سکتے. یہ ہم بجٹ سے پہلے سوچ رہے تھے کہ اس سے کیا ہی حالات برے ہوں گے, لیکن پھر حکومت کہتی ہے کہ نہیں, اس سے برے حالات ہم پیدا کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. تو کچھ ایسا چل رہا ہے اور ایکسپورٹرز اس وقت بہت زیادہ دل برداشتہ دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ایکسپورٹرز بہت پیسہ بنا رہے ہیں. وزراء کا یہ ماننا ہے, یہ وزراء کا ماننا ہے یا ایکچوئل وہ بنا رہے ہیں کمپیریٹیولی ویسا نہیں بنا رہے جیسا پہلے بنا رہے تھے. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے یہ اس چیز کی تصدیق جو ہے ایکسپورٹر سے, کاروباری طبقے سے جو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں ان سے کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہی ایکسپورٹر جو ہے وہ پیسہ بنا رہے ہیں یا نہیں, اور جن چیلنجز کو ہم دیکھ رہے ہیں ایکچوئل جو ہے وہ ان چیلنجز کو وہ فیس کر رہے ہیں. تو کتنا مشکل ہو گیا ہے کاروبار کو چلانا, کتنا مشکل ہو گیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے آگے لے کے چلنا. تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ کاشف زیا موجود ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان بزنس فورم اور سابق چیئرمین PHMA ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کاشف, جس طرح سے شراز نے بات کی ہے کہ ہماری حکومت کو شاید لگتا ہے کہ ایکسپورٹرز بہت پیسہ بنا رہے ہیں, کیا ایکچولی آپ بہت پیسہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس ٹائم پہ اگر ملکی حالات دیکھے جائیں وہ آپ کے سامنے ایکسپورٹس جو نظر آ رہی ہیں پچھلے سال ڈیڑھ سال سے وہ کنٹینیوسلی ڈپ ڈاؤن کا شکار ہے. لیکن ایپٹما کی اگر ایک رپورٹ دیکھیں تو 2024 کے سٹارٹ میں ہی جنوری کے فرسٹ منتھ میں انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے وہ اناؤنس کی, جو پبلش ہوئی, جس میں یہ بتایا گیا کہ ٹیکسٹائل ٹریڈ جو ہے وہ $1.3 بلین کا اضافہ ہوا ہے کمپیریٹیولی 2023, کیونکہ لاسٹ کے اگر 2023 کے جنوری میں دیکھا جائے تو یہ 1.26 تھی اور اس بار یہ 1.3 بلین جو ڈالر تھی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فلرش تو ہوئی تھی اس رپورٹ کے اکارڈنگ ٹیکسٹائل انڈسٹری, تو فلرش ہونے کے بعد مزید اس میں بہتری آتی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن فال ہے, تو اس کی ریزن آپ بتا سکتے ہیں؟ ایپٹما کی رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایپٹما از ناٹ اونلی ٹیکسٹائل سیکٹر. ٹیکسٹائل جو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ ویلیو ایڈڈ چینز ہے جس کے اندر آپ را کاٹن کو لے کے اس کو اسپن کر کے یارن بنا کے دین اس کا گارمنٹ, ڈائی, فیبرک, نیٹنگ اور اس کے بعد بہت زیادہ چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کر کے پرنٹنگ ہوتی ہے, امبرائڈری ہوتی ہے, دین پیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایکسپورٹ ہوتی ہے. اگر آپ $1 کی روئی جو ہے یا را کاٹن جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایپٹما کہہ رہی ہے جی کہ ہم تو پچھلے سال کی نسبت ہماری را کاٹن کی اتنی ایکسپورٹ ہوگی, را کاٹن کی ایکسپورٹ بڑی ہے, لیکن کوئی بیوقوف انسان بھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو بھی نظر آئے گا کہ جہاں پہ ایک ملک میں اتنی بڑی انڈسٹری بیٹھی ہے جو کہ لیبر کو پورا روزگار مہیا کر رہی ہے, آپ کو ویلیو ایڈیشن ٹیکسٹائل سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے یا آپ کو اپنی را کاٹن کو ایکسپورٹ کرنا ہے. نو ڈاؤٹ اگر پوری کی پوری آپ فگر دیکھیں ایپٹما جو ریپرزینٹ کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ وہ اسپننگ اور وہ اس طرح کے معاملات کو زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پروڈکٹیز بھی وہ ہیں, نو ڈاؤٹ وہ پارٹ آف ہمارا سیکٹر ہے. لیکن اگر وہ اکیلے ٹیکسٹائل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ
موسٹ آف دی کیسز ہمارے پچھلے جو منسٹر صاحب بھی رہ گئے ہیں اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ میں, گوہر اعجاز صاحب, تو انہوں نے بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو ہمیں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, لیکن جب وہ خود بھی منسٹر ہیں تو انہوں نے کیا گیا آج دن تک ہمارے لیے. اپارٹ آف دیٹ کہ ہماری جو را کاٹن ہے اس کی ایکسپورٹ کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے, ہماری جو ٹیکسٹائل ویلیو ایڈڈ چینز ہیں جس میں ایس ایم ایز ہیں, جس میں ایل ایس ایم ہیں, جو کہ گورنمنٹ کے اندر ویلیو کوئی ایڈ کریں یا کاٹن کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ کریں, وہ کنٹینیوسلی ڈپ ڈاؤن کا شکار ہے. پچھلے ادوار میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں $32 بلین کے اوپر ہماری ایکسپورٹ تھی. اگر اتنا ہی ایکسپورٹر منافع کما رہا ہے تو فیکٹریاں تو اس دور میں لگی ہیں, آج کیوں نہیں لگ رہی؟ آج تو جو ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے وہ بھی آپ کی خالی پڑی ہے, وہ بھی بند ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انفلیشن ریٹ ہے, آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, وہ کہاں 22-23% کے اوپر جا کے اب گورنمنٹ نے کچھ نیچے لانا شروع کیا ہے. لیکن اگر آپ جینوئنلی اگر آپ دیکھیں اس ٹائم پہ جو منافع کی جو شرح ہے جو گلوبلی ہے, لائک میرا بھی ایکسپورٹ کا بزنس ہے گورنمنٹ کا, مجھے چھوڑ کے اگر 10 اور ایکسپورٹرز کو چیک کر لیں, آپ پوری چین کو چیک کر لیں, گلوبلی چیک کر لیں, کیونکہ ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ ٹوٹل اوپن ہو چکی ہے. اب ایک بائر جو ہے وہ کوئی بھی کاسٹنگ ہے وہ 1 کلک کے اوپر بنگلہ دیش بھی بھیج رہا ہے, پاکستان بھی بھیج رہا ہے, انڈیا بھی جا رہی ہے, ویتنام بھی جا رہی ہے, اور ہر ایک سے اوپن کاسٹنگ آ رہی ہیں. آگے ہوتا تھا کہ کوئی ایک پروڈکٹ ہے اس کی ایک لمسم کاسٹ آتی تھی اور آرڈر جنریٹ ہوتا تھا. ابھی تو انہوں نے جتنے کمپوننٹ ہیں اس کی کمپیریزن لیتے ہیں, کون سے ریجن میں بجلی سستی ہے, کہاں پہ کاٹن سستی ہے, کہاں پہ جو اس کے اوپر سٹچنگ ہو رہی ہے وہ سستی ہے, وہ پھر کمپیریزن کر کے تو آرڈر پلیس کرتے ہیں. اور اینڈ پہ جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی 5 to 7% سے اوپر جو ہے وہ اس انڈسٹری میں اس ٹائم پہ پروفٹ بنا رہا ہے. پروفٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے جنریٹ نہیں کر پا رہی ٹیکسٹائل انڈسٹری, کیونکہ جب آپ آرڈرز لیتے ہیں تب کاسٹ آف پروڈکشن اور ہوتی ہے, جب آپ اس آرڈر کو کمپلیٹ کرتے ہیں تب ٹوٹلی چیزوں کی جو ہے وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ ہرڈلز آتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ایک میجر ایشو ہے شراز جو ہماری انڈسٹری فیس کر رہی ہے, کیونکہ جب آرڈر ملتا ہے تو جب کوئی چیز $100 کی ہے, جب وہ آرڈر ڈلیور کیا جاتا ہے تب تک چیزوں کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھ کے مجھے لگتا ہے وہی 100 کی چیز جو ہے وہ 200 میں چلی جاتی ہے. تو پھر اس میں بینیفٹ یا اس میں پروفٹ تو کہیں نہیں بچا نا. پروفٹ مارجن تقریباً اب نہ ہونے کے برابر اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے کسی سپوزڈلی $4 پر پیس کے اوپر آپ نے آرڈر بک کر لیا, رائٹ, اور تب آپ کی کاسٹ بجلی کی تھی سپوزڈلی $35 فی یونٹ. آئی ایم جسٹ گیونگ دا ایگزامپل. ایگزامپل میں بھی پلیز تھوڑا سا بڑھا لیں. ایگزامپل چلیں $50 کر لیں, لیٹس سے. اچھا, آپ نے جب آرڈر لیا تو $50 کی بجلی تھی اور گیس بھی سستی تھی, اویلیبل تھی, آپ کو ڈی ایل ٹی ایل بھی مل رہے تھے. 1 مہینے کے اندر سینیریو کمپلیٹلی ٹاپسی ٹروی ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اور ٹاپسی ٹروی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کی ٹھیک 1 مہینے بعد بجلی کی کاسٹ جو $50 سے بڑھ کے $65 پہ چلے جاتی ہے. گیس کی سپلائی حکومت 3 مہینے کے لیے بند کر دیتی ہے. ڈی ایل ٹی ایل آپ کے اسٹک ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب میں نے یہ آرڈر لے تو لیا, اب میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بچ کچھ نہیں رہا ہوتا, لیکن اسٹل یو آر ڈوئنگ وائی بیکاز یو ہیو ٹیکن دا آرڈر, یو وانٹ ٹو, آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ریسپیکٹ رہے ان دی آئیز آف دا کسٹمر, پلس آپ کے پاس جو 1500-2000 بندہ کام کر رہا ہے وہ کام کرتا رہے, آپ کی جو کروڑوں اربوں روپے کی مشینری ہے وہ چلتی رہے, آپ کا کام نہ رکے فیکٹری کے اندر, آپ پھر یو جسٹ ٹیک دا رسک and you just let it go. ہاں, اور یہ تمام حالات میں جو ہے ہمارے ایکسپورٹ یا ہماری جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ کام کر رہی ہے اور کام کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم نے بہت سارے ایسے بزنس مین دیکھے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ دل برداشت ہو کے بڑے ہارش ڈیسیژنس بھی لیے ہیں, اور حالات جو ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑتے جا رہے ہیں. اس تمام گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. we'll be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کس طرح کے بحران کا سامنا ہے, کیونکہ بحران جو ہے وہ آتا جا رہا ہے. بہت ساری انڈسٹریز, بہت ساری ملز جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں, اور بہت سارے ایسے فرمز ہیں جو بند ہونے کے دہانے پہ ہیں. کیونکہ ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ہم اس لحاظ سے بڑے ہی لکی رہے ہیں کہ جو کپاس کی کراپ ہے وہ بڑی بمپر ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اب اسے یوٹیلائز کر کے کچھ حالات بہتر ہوں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ ریسورسز, ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی جڑی ہوئی ہے کہ اگر
ہمارے پاس کراپ سے اس سے دھاگا بھی بننا ہے, دھاگے سے کپڑا بنے گا, کپڑا پھر ڈائنگ میں جائے گا, پھر امبرائڈری, بڑا لمبا سارا پروسیجر ہوتا ہے. تو ان تمام جگہوں پہ جو ہے وہ بہت ساری ہرڈلس ہیں. مینوفیکچررز کے ضیاء صاحب کیا جو ہے پرابلمس ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام پورے سرکل میں کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے انرجی کرائسس ہیں, گیس کی ہمارے پاس فراہمی نہیں ہوتی ہے, اور جتنی مشینری ہے میرا خیال ہے کہ وہ اتنے عرصے سے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی ان سب چیزوں کو ریپلیس کر دیا گیا, لیکن ہم پرانی ہی اکوپمنٹس یوز کرتے ہیں. اگر نئی مشینری لائی بھی جاتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو پوری کی پوری انرجی چاہیے, تو وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. دیکھیں میں اس میں کہوں گا سب سے پہلے جو ہے اس میں ایک ایکسپورٹر ایک مینوفیکچرر کو گورنمنٹ سے چاہیے کیا ہوتا ہے, انہیں ایک سازگار ماحول, سازگار پالیسی چاہیے. ہم نے گورنمنٹ سے کیا لینا ہے؟ اس کے علاوہ بجلی, گیس, ریفنڈس, ان تین کے علاوہ چوتھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی جی کہ ہمیں کسٹمر سے چاہیے, گورنمنٹ سے چاہیے کیا. اور اگر گورنمنٹ یہ بھی پرووائڈ کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے, اور خاص طور پہ جو اسلام آباد میں بیٹھا مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی گورنمنٹ, ایک تو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی گورنمنٹ نے کتنی دیر سسٹین کرنا ہے. اگر ہم جا کے نیگوشیٹ کرتے ہیں, ایک گورنمنٹ کو سمجھاتے ہیں, وہ پتہ چلتا ہے پہلے سال ان کو سمجھانے میں لگتا ہے, دوسرے سال میں ان کا موڈ بنتا ہے, تیسرے سال میں جب وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو 3 سال کے بعد گورنمنٹ یہاں پہ پاکستان میں ٹکتی نہیں ہے, ختم. اور جب اس طرح کی سچویشن ہوگی پھر نئے آتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا تو یہ پالیسیز ہم نے کنٹینیو نہیں کرنی, اب نئی پالیسیز. ہاں اب جس طرح پچھلی گورنمنٹ میں $32 بلین کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, تو اگلی گورنمنٹ کو چاہیے تھا 32 سے لے کے $50 بلین پہ جاتے. اب اس والی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ ایکسپورٹر سے بہت پیسہ بنا لیا. اور بھائی آپ نے ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے, آپ نے جس طرح ابھی انکم ٹیکس کا ہمارے اوپر ایک کامن سی بات ہے کہ ایکسپورٹر کے اوپر فکس ٹیکس جو ہے وہ لگ رہا ہے, دیٹس مین کہ آپ کی جتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ڈاکومنٹڈ ہے, پیسے آئیں گے, فکس پیسے کٹ کے FBR کے پاس چلے گئے, گورنمنٹ کے خزانے میں گئے, کوئی ہرڈل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے, FBR کا محکمہ ان سے آلریڈی نہیں چل رہا, اور گورنمنٹ نے کہا جی اس کو فکس کی بجائے ویریبل میں لے آؤ, کہ جو نارمل ریٹ ہے اس میں لے آؤ. اس میں کیا ہوگا, اب وہ کہیں گے جی آپ کی ہر ایک کی فکس ایکسپورٹ تو نہیں ہے, آپ کی کچھ ہے, اس کی کچھ ہے, میری کچھ ہے. تو جب ویریبل فگرز ہوں گے تو اس میں تو آپ کو یہ جج کرنا مشکل ہوگا کہ اس نے ایکسپورٹ کتنی کی, اس نے منافع کتنا بنایا, اس کی انکم کتنی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکس کتنا بنا. تو یہ تو چور رستہ گورنمنٹ نے خود دے دیا. FBR آگے نہیں سیدھا ہو رہا, اوپر سے ایک اور سیکٹر کھول دیا ہمارے لیے کہ جو اگر ایکسپورٹر کام کر رہے تو اس کو یہ دے دو. اس کے بعد گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, بجلی کے بھی پرائم منسٹر صاحب نے $10 بجلی کا ریلیف دیا, جی ہم ویلکم کرتے ہیں. ساتھ ہی نیپرا نے تھوڑے دن بعد $6 بجلی پھر مہنگی کر دی. اب ایمبیگوٹی یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بجلی کا ریٹ اناؤنس کیا ہے, کیا وہ رہے گا یا اس کے بعد. اور اس کے اوپر سب سے بڑا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کیونکہ سولر کو پروموٹ کرنا تھا, جی بالکل, انڈسٹری نے سولر لگا لیا. ہاں جی. اب گورنمنٹ سے جو میں بجلی کا بل پے کر رہا تھا اس ٹائم پہ وہ گورنمنٹ کے خزانے میں تو نہیں جا رہا. تو گورنمنٹ نے جو IPPs کے اور جو اتنے مہنگے معاہدے کیے ہوئے ہیں, اگر میرے پاس آج سستی بجلی کا سورس ہے تو گورنمنٹ کو وہ ہضم نہیں ہو رہا. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر اب کیا کیا جائے, کیونکہ گورنمنٹ خود پھنسی پڑی ہے, کیوں واضح پالیسی نہیں دے رہے. پچھلے سال یہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سولر کو پروموٹ کرنا, تو انڈسٹری کو سستی بجلی چاہیے. ان کا ہے بھی, شہباز شریف صاحب یہ اناؤنس کر چکے ہیں جی ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ہم نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے. تو سولر کے اوپر کیوں یہ تو ہماری ویسے گورنمنٹس کی جو ہے وہ پرابلم ہے, کیونکہ ہم نے ایگریکلچر میں بھی دیکھا جب بھی اتنا زیادہ گندم کا بھی سارا معاملہ رہا ہے, اس میں بھی پہلے گندم اگاؤ مہم کا آغاز کیا گیا اور اسی کے چلتے ہوئے بہت ساری کراپ جو ہے اسے کیا گیا, اینڈ دین پھر ان کو کس بری حالت میں چھوڑ دیا گیا ہم سب کے سامنے ہے. اور پالیسیز کا ٹرینڈ ہمارے ہاں جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز, اور اس کے نقصانات ہمیشہ ہم نے فیس کیے ہیں اور ابھی بھی ہم اسی سے گزر رہے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہم لانگ ٹرم پالیسیز نہیں لے کر آتے ہیں شراز, تو ہمیں مزید کس طرح کے جو ہے کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. آلریڈی کرائسس میں تو ہم ہیں. دیکھیں دو چیزیں, پہلی چیز تو یہ کہ لانگ ٹرم پالیسی جو آپ بتا رہی ہیں کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ کی پالیسیز کے اندر, جو آپ نے فیصلہ کر لیا یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دیٹ فار ایٹ لیسٹ 5 years. ہاں جی. دا سیکنڈ تھنگ از کہ کنسسٹنسی کے ساتھ ساتھ آپ بار بار جو یو ٹرن دے لیتے ہیں, آج کچھ ہے اب فیصلہ لیا ہے, سیکنڈ ڈے کچھ اور فیصلہ ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ ایکسپورٹرز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو کہ جن کے لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں, آپ ان کو تو کم سے کم اعتماد میں لیں. ان کو تو پوچھا ہی نہیں گیا. اب میں ایک رپورٹر ہوں, مجھے پتا ہے جرنلسٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, جرنلسٹ کا احاطہ کتنا ہوتا ہے, اس میں کس حد تک رپورٹ بنانی ہوتی ہے, کیا کرنا ہوتا ہے.
اب مجھ سے پوچھے بغیر اگر میرے لیے پالیسیز بنا دی جائیں گی کہ تم نے یہاں سے یہاں نہیں جانا، یہاں سے یہاں نہیں جانا، یہاں سے مجھے پتا ہے کہ ہاؤ کین آئی پلے ان دا فیلڈ. اب مجھے جب ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا تو پھر میرا کام بھی ریسٹرکٹ ہو جائے گا، بزنس بھی ریسٹرکٹ ہو جائے گا. اور جب بزنس ریسٹرکٹ ہو جائے گا الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا ریونیو ریسٹرکٹ ہو جائے گا. یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پالیسی ساز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ضرورت سمجھنے کی کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، جن کے لیے پالیسی آپ بنا رہے ہیں، کم سے کم ان کو اعتماد میں، ان کو لوپ میں تو لیں. دیٹ وی ہیو، اچھا ان سے اجازت نہ لیں، کم سے کم انہیں اعتماد کہ ہم یہ آن بورڈ لینا چاہیے کہ ہم آپ کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں. وڈ دیٹ بی سوٹیبل فار یو فار 5 years؟ وہ کہیں نہیں جی 5 سال کے لیے یہ تو نہیں، اس کو ایسے چینج کر دیں، اس کو آپ کی مہربانی ہے. تو اس میں بیٹھ کے ایک ہیلدی نیگوشیشن ہو اور اس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ اکراس دا ورلڈ ہوتے ہیں، اکراس دا گلوب ہوتے ہیں. ہر جگہ جب آپ ایکسپورٹرز کے لیے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے یا ایگریکلچرل بزنس مین کے لیے یا کسی بھی ایک سیکٹر کے لیے کوئی پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے تو ان کو پہلے اعتماد میں لیتی ہے، پھر پالیسی بناتی ہے. ہمارے پالیسی فیل کیوں ہوتی ہے، فیلئر کیوں ہوتا ہے؟ پالیسی ایک آتی ہے، وہ اس کی ہوا بڑی قائم ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دم سے وہ پتہ لگتا ہے وہ کچھ ہوا تھا اناؤنس 2 مہینے پہلے، کدھر گیا؟ وہ بس غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کچھ اور آ رہا ہے نیا. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اب دیکھیں انہوں نے 10-10.5 روپے ایکسپورٹرز کے لیے بجلی کم کرنے کا اعلان کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج میں خیال 16 یا 17 جون کو اعلان ہوا تھا اور آج دیکھنے ابھی تک اس کا کوئی اثر ہو نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں. ہاں اس کی خبریں بڑی دھوم دھام سے چلی ہیں، وہ خبریں چلی ہیں. اس کے بعد بین الاقوامی ان کا جو بائر ہے، ان کا جو خریدار ہے، وہ ان سے آ کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی آپ کی تو بزنس، آپ کو تو رعایت مل رہی ہے. اب وہ اگر ڈیمانڈ نہیں بھی کرے گا لیکن وہ ایکسپیکٹ کرے گا سم ہاؤ کہ میری پرائسز کم کیے جائیں، آپ کے تو گورنمنٹ نے ریٹ کم کر دیے بجلی. لیکن پھر اناؤنس کر دیا 6 روپے بجلی مہنگی کا. اب بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو ایک دن کم ہو گئی، ایک طرف سے ریلیف دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بیلنس کر لیا جاتا ہے، یوں والا نہیں چاہ رہا ہے وہ، یوں والی پالیسی. ایک طرف عوام کو 10 روپے 20 روپے گھی سستا کر دیا جاتا ہے، دوسرے 3 روپے یونٹ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے گھی کے پیسے یہاں بچ رہے ہیں تو آپ کی بجلی کے پیسے. ہاں یہ بڑی خوبصورت پالیسیز ہیں. میں اس سے بڑا امپریس ہوں کہ یہ آپ بالکل آپ جو ہے نا پلڑا ایکویشن رکھتے ہو. انٹرنیشنل مارکیٹ کے بھی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، ہمارے لوکل جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان کو تو پتا ہے کہ پاکستان کی کیا سچویشنز ہیں یہاں پہ. جیسے شراز نے بھی بتایا کہ خبریں اٹھتی ہیں تو وہ واقف ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ تاثر بالکل الگ ہوتا ہے. تو انٹرنیشنلی آرڈرز لینے میں کتنی زیادہ مطلب آپ کو پرابلمز آتی ہیں اور پرسنٹیج کتنی زیادہ کم ہو گئی ہے؟ دیکھیں پرسنٹیج تو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہمارا ہوزری کا سیکٹر ہے، اس کے پچھلے مہینے کے جو مارچ کے جو فگرز ہیں ایز کمپیئر ٹو دی لاسٹ ایئر، وہ بھی مائنس میں ہے. بلکہ ٹیکسٹائل کی جتنی ویلیو ایڈیشن کی چین ہے وہ ساری مائنس میں ہے. اور اس کے اوپر جو پرسنٹیج آ رہی ہے وہ واضح گورنمنٹ کے پاس یہ ادارہ شماریہ جو ان کا اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور گورنمنٹ کو خود بھی پتہ ہے. اب یہ ساری چیزیں لینے کے باوجود اور یہ انٹرنیشنل فگرز بھی ہمارے جاتے ہیں تو بائر کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، یہاں پہ انفلیشن کتنا. سب سے بڑی بات ہے انٹرسٹ ریٹ جو تو گلوبلی چل رہا ہے. پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ یہ 18-19% پہ ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہم لے کر آئیں گے. تو اگر اس کے اوپر لے کر آتے ہیں تو جو بائر ہے، کیونکہ بیرونی دنیا جتنی ہے وہ سارا بینکنگ سسٹم پہ چل رہی ہے، بالکل 5 to 7% کے اوپر ہمارا پروفٹ مارجن ہی ہے. کون سا بے وقوف ہوگا جو آج کے دن میں بینک سے لون لے کے اپنا کاروبار چلائے گا؟ دیٹ مین کہ آپ کے پاس جب لیکوڈیٹی منی کا اویلیبلٹی نہیں ہے، بینک آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، نیا ایکسپورٹر تو لوگ بھی تو نہیں بینک سسٹم پہ آنا چاہتے ہیں نا، لوگ بھی تو وہ ہاتھوں ہاتھ کیش دے کے اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ ریکارڈ میں نہیں آؤ، آپ جو ہے وہ ٹیکس سے بچ سکو. ٹیکس چوری جو ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں اس کو زیادہ ہم خود ہی پروموٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کریے تو ایک انڈیویجول کی بات ہے. اگر ایز ایکسپورٹر بات کریں، ہمارے تو جتنے بھی ایکسپورٹر سارے ڈاکومنٹ، ہم نے تو سارے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ ڈاکومنٹ. لیکن یہ ہے کہ بڑی کمپنیز جو ہیں وہ چھوٹے ایکسپورٹرز کے ساتھ یا چھوٹی جتنے بھی ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں جو بزنس ہے وہ سب مل جل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی اگر جو ہے وہ کمیاں اس طرح کے لوپ ہولز رہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اوپر. میں آپ کو اسی بات کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ گورنمنٹ نے پچھلے دنوں، کیونکہ ہمیں جب سیل ٹیکس اور یہ ساری چیزیں لینی ہوتی ہیں تو جو ٹریڈرز ہیں جن لوگوں سے ہم نے لینا ہے، اگر انہوں نے اپنا سیل ٹیکس جمع نہیں کروایا تو گورنمنٹ ہمارا روک لیتی ہے. اب گورنمنٹ کے ایک ٹول ہے ٹیکس کلیکشن میں بھی، مطلب ایف بی آر جو ہے وہ ایکسپورٹر کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے ٹیکس کلیکشن میں پارٹ ادا کرتے ہیں. اگر آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا یا نان ٹیکس پیئر ہے، آپ نے اسے کوئی چیز لے لی تو یو ہیو بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی کیونکہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ऐसा माना जाता है कि IMF जो है वो किसी भी मुल्क के माशी खसारे को किस तरह से कम किया जा सकता है उस लिहाज से जो है वो बेहतर तजावीज़ पेश करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे बजट आया तो सबका आम ख्याल ये था कि ये हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि IMF का बजट है। शराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या IMF की जो तजावीज़ हैं, जो उनके सजेशंस हैं, जैसे ही बजट पेश करने से एक माह पहले उन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स हैं उसे अपने पास रखा, खसारे को एवेलुएट किया, उसके लिहाज से बेहतर तजावीज़ दी, क्योंकि वो कहते हैं उनका क्लेम यही है और सब जानते हैं कि उनका जो मकसद होता है वो माशी खसारे को किस तरह से कम किया जा सकता है या कैसे कंपोजिट किया जा सकता है, तजावीज़ देना। आप क्या समझते हैं कि IMF की तजावीज़ जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में रुकावटें बनाएगी या फिर उसमें बेहतरी लेकर आएगी? देखिए, IMF का जो स्टांस है ना, वो कभी भी बिजली महंगी करना नहीं है। जी बिल्कुल। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं और अपने जो अखराजात कम करें, उसकी तरफ हम आते नहीं हैं। अब हम क्योंकि IMF ओरिएंटेड इकोनॉमी चल रही है, तो हम जब हर चीज IMF पर डाल रहे हैं तो फिर अपने कुछ किए हुए फैसले भी हम IMF पर डाल देते हैं। सॉरी टू से बट दैट्स ट्रू। और कुछ चीजें, कुछ फैसले हुकूमत की जानिब से जो किए जा रहे हैं वो खुद किए जाते हैं और बोला यह जाता है कि IMF की शर्त थी, तो जिसमें ये इंडस्ट्री के लिए मसाइल पैदा करना, टेक्सटाइल के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे, IMF नेवर वांट्स के आपके लिए बिजली महंगी हो। दे वांट अस टू सर्वाइव, लेकिन हम लोग सर्वाइव नहीं करना चाह रहे गालिब, शायद खुद ही। अगर हम IPPs को पकड़ लें, more than 85% of IPPs belongs to पाकिस्तान के हैं। They're the honor, वो नेशनल है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में रहते हैं। अगर वो चाहें, वो उनका ताउन हो, वो थोड़ी सी नरमी करें, आप यकीन करें, अगर IPPs के साथ मुआहदे या उनके साथ जो किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दोबारा से रिवाइव किए जाएं तो 20 रुपए यूनिट पे बिजली वापस आ सकती है आम सारिफ के लिए। ये किए जाने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होते हैं? क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ नहीं आ रही है? क्यों गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा है कि टेक्सटाइल के साथ जो है वो पाकिस्तान की, अगर लेबर फोर्स की बात की जाए तो 40% जो तबका है वो टेक्सटाइल के साथ मुंसलिक है। ये सिर्फ चंद फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी, ये 40% लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे और हुए हुए हैं। हमारे यहाँ पहले बेरोजगारी इतनी है, लेकिन क्यों इस पे? मैं आपको बताऊं, सॉरी टू से, गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर द टाइम कि जहां पर लोग खाना जंगी की तरफ चले जाएं। हम शायद पॉलिसी साथ सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कि अभी देखते हैं, अभी तो नहीं कुछ हालात खराब होंगे, अभी देखते हैं, अभी तो नहीं कुछ हालात, लोग बाहर तो नहीं आ रहे, लोग ऐसा एहतजाज तो नहीं कर रहे। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे आया था? पीपल स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव। हमारे यहाँ लोग एडजस्ट करना सीख चुके हैं, हर किस्म के हालात के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं। बिजली 80 रुपए यूनिट हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करें? LCD बेच लो, बिल दे दो, ये हमारे कान की बालियां बेच लो, बिल दे दो, सोना बेच लो, घर का बिल दे दो। हम लोग एडजस्ट करते हैं हर सिचुएशन के साथ। टमाटर महंगे हो जाएंगे, हम लोग टमाटर फिर भी खरीदेंगे, हम लोग 4 किलो पहले खरीद के रख लेंगे, बजाय उसको बाइकआउट करने के हम लोग पहले 4 महीने पर खरीद के रख लेंगे कि यार हमारी जरूरत, पता नहीं आगे कितना और बढ़ जाए, हमारी जरूरत, यार टमाटर ना यूज करो, दही यूज कर लो अल्टरनेट। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने अपना जो लाइफ पैटर्न सेट कर लिया हुआ है, हम उससे 1 इंच राइट लेफ्ट नहीं होना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ जो सर्कल है, हमारा जो ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो। उसके लिए हम किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो यही वजह है कि अब कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान भेजे नहीं जाएंगे, मुसल्लत किए जाएंगे। तो हम पे जो भी मसाइल आ रहे हैं, और जो मुसल्लत लोग हो रहे हैं, वो वी डिजर्व इट बेसिकली। हम एक बहैसियत कौम एक साथ एक पेज पर है ही नहीं। एडजस्टमेंट बुरी चीज नहीं है, लेकिन कहाँ पे देखें कि जरूरत है करने की और कहाँ पे नहीं है। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह के जो है वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि जो है हम इस सिचुएशन से एटलीस्ट बाहर आए। आप क्या एज एक्सपोर्टर आप क्या देखते हैं कि किस तरह का जो है वो कारोबारी माहौल होना चाहिए, और तमाम एक्सपोर्टर्स को ऑन पेज लेकर क्या जो है हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि जो है इन क्राइसिस को एटलीस्ट हम लोग जो है वो टैकल करें? देखिए, इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत बड़ी डिमांड्स भी नहीं है। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट हमसे भी ना ले, हमें ऑन बोर्ड ना ले, बेशक ना ले। उनको अगर हमसे कोई इश्यूज हैं तो हमें ऑन बोर्ड ना ले। वो सिर्फ ये देख लें बांग्लादेश में इस समय क्या पॉलिसीज चल रही हैं, वियतनाम में क्या मॉडल चल रहा है, उनकी एक्सपोर्ट किस तरह चल रही हैं, उनको बिजली किस रेट पे मिल रही है, उनको गैस किस रेट पे मिल रही है, उनके रिफंड्स क्या हैं।
اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ہیں وہ آپ سے کئی گنا آگے ہیں, ویتنام آپ سے بہت آگے, ٹیکنالوجی میں, ایکسپورٹس میں, ہر چیز میں, اگر وہ آگے ہیں اور وہ ہمارے ریجن میں, اگر آپ ان کو بنگلہ دیش کے ماڈل کو ہی کاپی کر لیں یا وہی جو ان کو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں بنگلہ دیش میں, ویتنام میں, ہمیں بھی وہی چاہیے. ہم تو گورنمنٹ سے کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمیں وہی ماحول دے دیں, وہی ہمیں فیسلٹیز دیں, وہی ریٹس ہیں. اس کے بعد ہمیں کہیں پھر گلا شکوہ ہم سے بنتا ہے کہ تم لوگوں نے ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھائی, اور اگر نہیں بڑھاتے تو پھر تو ہماری نااہلی ہے. لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں جتنا پوٹینشیل اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے, جتنی یوتھ اس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے, ہم سب کو ضائع کریں. اگر آج بھی خدا رہا یہ پالیسیز وہ لے آئیں جو سازگار ماحول دے دیں تو ہماری یہ انڈسٹری جو ہے یہ بنگلہ دیش کو کچھ سالوں میں کاٹ سکتی ہے. اور ہمارے انویسٹر جو یہاں انویسٹ کرنے کے بجائے بنگلہ دیش میں, دبئی میں, عرب امارات میں جا کے جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں, یہ ہماری انڈسٹری کو کتنا زیادہ کھوکھلا بنا رہا ہے, کتنا زیادہ اس کے نقصانات, اس کے سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ اس ملک کا کہ اس ٹائم پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آپ کی پاکستان نہیں آ رہی, ریگارڈلیس کہ گورنمنٹ جو مرضی آپ کو کہہ رہی ہے. ابھی تک ان ایکچوئل سینس وہ ہوا نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایز پر مائی انفارمیشن ابھی تک آپ کے پرائیویٹائزیشن میں بھی کوئی انٹرنیشنل جو ہیں خریدار جو ہیں وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو لوکل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا یہاں پہ بھی پوٹینشیل موجود ہے. آپ کی لوکل انڈسٹری بند ہے, آپ باہر لوکل کی ہی بات کر رہی ہوں کہ لوکل انویسٹر ہمارا جو ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے بجائے آج وہ یہ پرائورٹائز کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ دبئی میں یا جا کے بنگلہ دیش میں یا باہر, اور کیا ہے لوگوں نے 8,300 لوگوں نے دبئی کے چیمبر میں ممبرشپ لی ہے. بالکل بالکل. ریئل اسٹیٹ میں سارے کے سارے لوگ دبئی میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں. بالکل. دا پرابلم بہائنڈ از دیٹ وی ڈونٹ ہیو دا کنسسٹینسی. مور دین 75% پیپل جنہوں نے لاسٹ ایئر سے 75% زیادہ لوگوں نے بینک میں ڈپازٹ کروایا. بالکل. اس کا مطلب کیا ہے, وہی پیسہ جو انویسٹ ہونا تھا آج وہ بینک میں ڈپازٹ ہو رہا ہے. لوگ کاروبار میں انویسٹ کر کے اس کو ریونیو جنریٹ کریں اور نوکریاں پیدا کریں, اس کی بجائے وہ پیسہ اٹھا کے اپنی جمع پونجی جو ہے بینکوں میں رکھ رہے ہیں کہ اس سے انٹرسٹ ہم کھا لیں گے, بجائے اس کے کہ اس کو انویسٹ کریں اور وہ پیسہ سرکل میں آئے اور اس سے لوگوں کا روزگار چلے. تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ بزنس کو فل سٹاپ لگنے جا رہا ہے. وی آر بیسکلی سٹنگ ان اے پلین وچ ڈونٹ ہیو دا پائلٹ, اور ہماری سیٹ بیلٹس بھی نہیں ہے. سو اللہ ہمیں پتہ ہے, ہم پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ وی آر اسٹل ویٹنگ. ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ایکسپورٹر کا الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ باہر جا کے انویسٹ کر دے گا, باکو جیسے ملک میں جا کے, یا کسی بنگلہ دیش میں جا کے انویسٹ کر دے گا, یا کسی ویتنام چلے گا جہاں پہ اس کی ایز ہوگی, وہاں چلا جائے گا. ابھی فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ گیا تھا ایتھوپیا. کین یو امیجن پیپل آر پلاننگ ٹو انویسٹ ان ایتھوپیا. 4.5 روپے پاکستان, 4.5 روپے فی یونٹ بجلی. ایتھوپیا جیسے ملک کے اندر جہاں پر آپ کو لیبر سستی, آپ کو 10 سال کا ٹیکس فری, ٹیکس چھوٹ یہاں پر ہم کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. فیڈمیک کے اندر, اسلام آباد انڈسٹری سٹی کے اندر پچھلے 3-4 دن سے روزانہ کی بنیادوں پر فیکٹریاں سیل ہو رہی ہیں. کیا جی آپ نے جی پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا, آپ نے فلاں ٹیکس نہیں دیا, آپ نے پھر آپ نے ہمیں 10 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ کیوں دی تھی انڈسٹریلسٹ کو؟ 10 سال کے لیے آپ نے ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا تھا, جی آپ یہاں پہ انویسٹ کریں آپ کو 10 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے ملے گا. ویئر از دیٹ ٹیکس ہالیڈے اف یو آر آن دا بیسس آف ناٹ پیئنگ دا ٹیکس؟ آپ اس بیسس کے اوپر ہماری فیکٹریاں, یہ تو وہ والی بات ہے میں کہہ کے بھول گیا آپ سن کر بھول جائیں. آپ سن کر بھول جائیں, وہ یہی بیسکلی ہو رہا ہے. اور اب وہ جی آپ کی وہ موٹر وے کے ساتھ فیکٹری ہے تو وہ اس وجہ سے کم آن, دے آر ناٹ دا کڈس. آپ مطلب سازگار ماحول جو کاشف صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں بلا وجہ تنگ نہ کریں, بلا وجہ ہمارے اوپر چھاپے نہ پڑیں. آپ یہ دیکھیں اکراس دا گلوب, جس بھی یو نیم اٹ, آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں وہاں پہ ایکسپورٹر کی اتنی ویلیو ہے کہ ایکسپورٹرز کی ایکسپورٹ جو ہے فاسٹ ٹریک پہ ہوتی ہے. ملک کے اندر مارشل لا بھی لگ جائے ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایکسپورٹ ہی رکتی, کنٹینر کو نہیں روکا جاتا. ایکسپورٹ کا ہونے کے پیچھے کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ منظم پالیسیز ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں, کیونکہ چیزوں کو مینج کرنا جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ بہت اچھی پریکٹس مجھے لگتا ہے ہر گورنمنٹ کو ہونی چاہیے. لیکن پاکستان گورنمنٹ جو ہے ابھی تک اس چیز کو سمجھی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے بزنس کو فلورش کرنا ہے, کس طرح سے انڈسٹری کو جو ہے وہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. اور جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہی ڈسکشن کرتے رہیں گے کہ بہت سارے پرابلمس ہیں, بہت سارے چیزیں کیسے سولوشنز ہوں گے. سولوشن پہ بھی آئیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम हमेशा से बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस जो है उस पर भी हम बात करें, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि उस पर अमल दरामद अगर बर वक्त किया जाए तो हम इन प्रॉब्लम्स से निकल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस होने के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से करने वाली होती हैं, गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट करती है, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं ले रही जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को जो है वो आसानियाँ पैदा हो सकें। मैं ये भी यहाँ पे कसब आपसे जानना चाहूंगी कि 0 पॉइंट रिजीम की जो बहाली है वो एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो है हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर अंदाज से आगे लेकर बढ़ सकें। देखिए, जैसा मैंने पहले आपसे बात की, बिजली, गैस, टैक्स रिफंड्स, इसके अलावा हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। तो नो डाउट अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिसके अंदर हमें जीरो टैक्स रिजीम के ऊपर, नो डाउट हमारे टैक्स जो है वो फिक्स टैक्स ले लें। हम तो गवर्नमेंट से ये भी निगोशिएट करते रहते कि जितनी भी हमारी रेमिटेंस आती है, आप एक दफा 32 महकमे हैं, 32 से 35 महकमे अप्रॉक्स जो एक एक्सपोर्टर को डील करने पड़ते हैं, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, सारा कुछ। अच्छा, कुछ महकमे ऐसे वफाक के हैं, कुछ पंजाब गवर्नमेंट के हैं। अब गवर्नमेंट को ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप चला रहे हो तो EOBI आपने वहां पर रखा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी आपने इसको दी हुई है सूबे को। क्या इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा जितना एक्सपोर्टर का कैलकुलेट कर लो कि इतना टैक्स बनता है, इतनी हमने कलेक्शन करनी है, और उसके बाद सेग्रीगेट कर लो, हर सेक्टर को वो खुद ही गवर्नमेंट कर ले, तो हम भी एक दफा दे के हमारी जान छूट जाए। उनको हर महकमे के लिए बंदे ना रखने पड़े, उनकी जो वर्क फोर्स है जो जाके कलेक्शन करेगी, जो जाके छापे मारेगी, जो जाके इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको वो भी रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या वो इजी साइड नहीं है? अब ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये गवर्नमेंट को समझ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में भी माफियाज बैठे हुए हैं। टैक्स नेट में जो हम एक्सपोर्टर तो आए, नेक्स्ट बर्डन भी या तनख्वाहदार के ऊपर आता है जी, या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है लाइक एक्सपोर्टर है, इजी मनी इनसे निकाली जा सकती है, वो इसके ऊपर बर्डन आया था। भाई आप एग्रीकल्चर पढ़ा है, इतना बड़ा सेक्टर पढ़ा है, मैं नहीं कहता कि हम उनको ये नहीं कह रहे कि आप एग्रीकल्चर वाले कहीं जी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, एग्रीकल्चर है, रियल स्टेट है, और बहुत ज्यादा सेक्टर्स हैं जिनके साथ मतलब आप कुछ थोड़ा थोड़ा ले। आपका ये जो रिटेल का सेक्टर है, हाँ जी, किसी के ऊपर टैक्स नहीं है। अब ये नहीं कि हम भी गवर्नमेंट के साथ खड़े, लेकिन गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स इस तरह के लेने हैं। हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ, चलो फिक्स टैक्स भी आ जाओ, कोई थोड़ा बहुत टैक्स देना शुरू कर दो, गवर्नमेंट भी ईज डाउन हो और हमारे ऊपर भी प्रेशर निकले। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमें पॉलिसी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, सबसे बड़ा ये है कि वन विंडो ऑपरेशन कर दें, कि हम जो है एक ही जगह पे जाके अपने सारे मामला जो है वो उसको क्लियर करें। उसके साथ साथ जो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड है जो पूरे रीजन की है, हम ये नहीं कहते पूरी दुनिया के थे, जो रीजन में है, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, कम से कम वो वाली फैसिलिटीज तो हमें मिलनी चाहिए। और ये देने के बाद आप टारगेटेड दे रहे हैं हमें कि लो जी ये 2 साल के लिए हम आपको ये रेट फिक्स कर रहे हैं, आप बांग्लादेश इंडिया के मुताबिक आपको कर रहे हैं, वियतनाम के मुताबिक आपको कर रहे हैं, अब परफॉर्मेंस भी हमें उनके मुताबिक चाहिए, और अगर हम परफॉर्म नहीं करें तो पेनल्टी डाले हमारे ऊपर। हम उन्हें कहते हैं ठीक है, हमने अगर आपसे फैसिलिटी ली है, हम परफॉर्म नहीं कर रहे, एटलीस्ट पहले रिसोर्सेज होने चाहिए, पहले फैसिलिटीज होनी चाहिए, पॉलिसीज अच्छी हों, एंड देन अगर उसका आउटकम नहीं आता फिर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर इसके लिए आंसरेबल है कि क्यों ये तमाम जो है वो बदहाली, उसकी क्या वजह है। शराज, आपसे भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारा एक्सपोर्टर है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसी के साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की कमी का भी सामना जो है एक्सपोर्टर्स को समहाउ कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो इसमें हमारे कमर्शियल बैंक्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनकी तरफ से क्या इकदाम होने चाहिए, या गवर्नमेंट किस तरह से जो है वो बेहतर हमें बैंक्स के लिहाज से, ट्रांजैक्शंस के हवाले से जो है वो पॉलिसीज दे सकती है ताकि बिजनेस जो है एक स्मूथली तरीके से चल सके? वन लाइनर पॉलिसी है बैंक की कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। इंटरेस्ट रेट इज टू हाई टू स्टार्ट द बिजनेस, एवरी स्टार्टअप के लिए भी और इवन जो एग्जिस्टेंस कारोबार है उनके लिए भी। तो बैंक के एंड पर तो ये है कि जो मरकजी बैंक है उसको ये चाहिए कि वो सिंगल डिजिट में लेके आए इंटरेस्ट रेट को, एंड देन लेट द सिचुएशन गो फॉर लाइक 3 to 4 months। 4-5 महीने के बाद आप देखें कि आपकी बेहतरी आना शुरू होगी कारोबार के अंदर, लोग इन्वेस्ट करना शुरू होंगे। अभी इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि लोगों के वो जिसे कहते हैं ना, दे डोंट हैव द कैपेसिटी एनी मोर। तो दूसरा ये कि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस्ड है, दिस गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग इन द टेन्योर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहले बहुत पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कई दफा हुकूमत कर चुकी है। इनको पता है कैसे हमने पाकिस्तान को बचाना है, इनको पता है हमें इस सिचुएशन में से कैसे पाकिस्तान को बाहर निकालना है, दे नो इट वेरी वेल।
اب ایک کاروباری شخص ہے, وہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں پچھلے 35 سال سے کام کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے اپنی ٹیکسٹائل کو کیسے بچانا ہے. اگر برے حالات ہیں, لیبر کم کرنی ہے, شفٹیں آدھی کر دینی ہے. اب ٹیکسٹائل کی اینڈ سے یا ایکسپورٹرز کی اینڈ سے یا کاروباری لوگوں کی اینڈ سے, میں ریٹیلر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریٹیلر از اسائڈ, وہ اس کی الگ دنیا ہے, وہ اپنا پروفٹ مارجن کم نہیں کرتا ہے. اس کو جتنی مہنگائی ہوگی وہ آگے کسٹمر کو دے دے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ گھی 550 کا خرید رہا تھا, وہ آگے 550 کا دے رہا ہے, 600 کا ملے گا, وہ 650 کا دے دے گا. اس کا پروفٹ مارجن کم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں ریٹیلر کی بات نہیں کر رہا ہوں, مطلب زیرو سے لے کے اینڈ تک جتنے بھی ریٹیلرز ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایکسپورٹرز کی جو ملک میں ڈالر لے کے آتے ہیں. میں ان ایکسپورٹرز کی بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کو ریونیو کما کر دیتے ہیں. میں ان ایکسپورٹرز کی بات کر رہا ہوں جو ریونیو جنریٹ ہمارا ہوگا اتنا ہی اچھے سے جو ہے ہمارے جتنے بھی کرائسس ہیں جو ہمیں معیشت کے لحاظ سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں, وہ تمام کے تمام بہت جلدی جو ہے وہ ہم انہیں حل کر سکتے ہیں. اور واقعی پالیسیز جو ہے ان پہ ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسپورٹرز حضرات کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. اور جس طرح سے فیڈرل بجٹ پیش کیا گیا اس کے بعد مالی سال 2024-25 کے لیے جو حالات ہیں وہ خاص سے مشکل دکھائی دے رہے ہیں. اگر ایکسپورٹرز کی ہم بات کریں تو ایکسپورٹ میں بہت ساری ہڈلز آتی ہیں, بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے اب جو ہے ہمارا بزنس سیکٹر کس طرح سے ٹیکل کرے گا, کیا ان کے پاس جو ہے وہ بہتر اپنے بزنس کو چلانے کے لیے پالیسیز ہیں یا کیا سجیشنز ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے, ہم ہماری سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ویمن ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن کرتی ہے. خواتین جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ ہر سیکٹر میں, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, چاہے وہ ہیلتھ کا سیکٹر, چاہے بزنس کی اگر ہم بات کر لیں, کوئی بھی اپنا کوئی بھی شعبہ زندگی اٹھا لیں, وہاں پہ خواتین بڑے ہی فلرج طریقے سے جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو خواتین کے لیے ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی کس طرح کی اپرچونٹیز ہیں, کس طرح کے بزنسز ہیں جو وہ کر سکتی ہیں, انٹرپرینورشپ کی کتنی امپورٹنس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے ہم اپنی ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے خواتین کا جو کردار ہے اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں. اسی تمام پہلو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو بڑی ہی زبردست پرسنالٹیز موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خاصر خان صاحب, ممتاز بزنس مین ہیں, ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں, سی ای او سیمی ایکسپورٹرز ہیں, اور انہی کے ساتھ ان کی مسز سمیہ حاضر خان موجود ہیں جو کہ سی ای او ہیں اینڈ فاؤنڈر ہیں لیڈی سرکلز کی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. سر بات کا آغاز آپ سے کروں گی کیونکہ مالی سال 2024-25 کا بجٹ جیسے پیش کیا گیا, ٹیکسز کی بہت اس میں بھرمار کر دی گئی. ایکسپورٹرز کے لیے پہلے ہی حالات بہت زیادہ مشکل تھے, اب مزید کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی بھی انڈسٹری, کوئی بھی ادارہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ریاست کی یا گورنمنٹ کی سپورٹ اس کو نہیں ہوتی. جو ایکسپورٹرز ہیں پوری دنیا میں وہ کسی بھی کنٹری کا, ریاست کا کماؤ پوت ہوتے ہیں کہ وہ ارننگ وہ لے کے آتے ہیں, فارن کرنسی وہ لے کے آتے ہیں. پاکستان میں ہماری جو انڈسٹری ایکسپورٹرز کی ہے یہ ارن کرتی ہے تو انڈسٹری چلتی ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو ہماری انڈسٹری چلتی. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے ایکسپورٹرز کو بہت دبایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری ڈے بائی ڈے بیٹھ رہی ہے. تو ٹیکسز کے علاوہ ہم انرجی میں کرائسس میں بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ انرجی کے جو ریٹ ہے تو ہم ریجن میں ایکسپینسو ہو گئے ہیں. ہمارا مقابلہ ہوتا ہے بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, چائنا سے, تو یہ سری لنکا سے, یہ ریجن میں ہم اب ایکسپینسو ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں باہر سے آرڈرز لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈیکلائن ہے. جب تک گورنمنٹ کے ادارے ایکسپورٹرز کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, ان کنٹریز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جبکہ ہمارے ایکسپورٹرز میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو $50 بلین کی انڈسٹری بنا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کرے.
لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے ہم انڈیا کا بنگلہ دیش کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو آپ کے توسط سے تھینک یو ویری مچ، آپ کے توسط سے ہم ان سے ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کو سپورٹ کریں، اور یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو روزگار مہیا کر رہی ہے. بالکل ایسا ہے. میرا تعلق حوضری گارمنٹ سے ہے، تو ہماری جو انڈسٹری ہے پی ایچ ایم میں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو روزگار اورینٹڈ انڈسٹری ہے. سب سے زیادہ روزگار ہماری جو ایسوسی ایشن ہے وہ دے رہی ہے. ہاں جی. تو ہم اتنا بری طرح پس چکے ہیں کہ ہمارا ڈی ایل ٹی ایل وہ بند کر دیا گیا، ہمارا سیل ٹیکس ہے وہ کافی ڈیلیز میں آ رہا ہے، ہماری جو یہ ٹیکسز کا اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پہ بھی وہی سلیب ایکٹیو ہو جائے گی جو عام بندے پہ ہے. بالکل بالکل. اور اتنی زیادہ ملک کی معیشت پہلے ہی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت بدحالی کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے مزید گورنمنٹ کی سپورٹ ملتی، اس میں ٹیکسز کی بھرمار کی گئی، اور بجٹ جو ہے وہ کسی بم سے کم نہیں ہے جو ایکسپورٹر حضرات پر گرا ہے. جہاں پہ مرد حضرات جو ہے وہ بڑی سوسائٹی میں خوبصورتی سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خواتین کو ہمیشہ سے، خواتین جو ہے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں، ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ ہوم بزنسز کو آج کل بہت پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں آن لائن بزنسز جو ہے وہ کووڈ کے بعد سے بہت فلرش ہوا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے، اینڈ کس طرح سے آج کے دور میں اگر پاکستان کی صورتحال موجودہ دیکھی جائے تو خواتین کیسے اپنا کردار ادا کرتی ہیں ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ ان کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک جو پروگریس کر رہا ہے. اور جہاں تک امپورٹنس کی بات ہے تو آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ کانسیپٹ ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے. سب سے پہلے تو اسلام میں جو حج ہے ایک بہت اہم رکن ہے، اور صفا مروہ کی جب ہم صحیح کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو جو حضرت حاجرہ کو ان کی سیکریفائسز کو امپاور کرنے کے لیے، اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہے جب تک وہ آپ صحیح نہیں کر لیتے. تو یہ امپاورمنٹ کا کانسیپٹ تو ہمارا دین ہی ہمیں دے رہا ہے کہ خواتین کو کریں. کیونکہ اسلام آج سے بہت ہزاروں سال پہلے یہ جانتا ہے کہ خواتین کی کنٹریبیوشنز کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. سو ہم بھی ایز اے وومن، میں بھی، میرے ساتھ اور میری سوسائٹی کی خواتین بھی، وہ خواتین جو کہ گھریلو خواتین ہیں بالکل، اور جن کے پاس وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ سوشل یا آن لائن سرکل موجود نہیں ہے، تو ہم ان خواتین کے خوابوں کو، ان کے سکلز کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہ رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا چاہ رہی ہیں، اپنی گھریلو ساری جو ہے ذمہ داریاں بھی ادا کرنا چاہ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے فائنینشیل جو بھی سارے ایشوز ہیں ان میں، اپنی فیملی کو، ہسبینڈ کو، اپنے جو بھی بچوں کو بہتر فیوچر دینا چاہ رہی ہیں. تو اس کو بھی ہم ان کی خواہشات کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ڈسپلے کر سکیں. اور دیکھنے والوں کو میں بتاؤں کہ لیڈی سرکل کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایج باؤنڈری نہیں ہے، اس میں بہت ینگسٹرز بھی اس کا پارٹ ہیں، اور جتنی ہماری ہاؤس وائفس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اور بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ گھروں سے بیٹھ کر اپنا بزنس چلا رہی ہیں. اور لیڈی سرکل کا پلیٹ فارم جو ہے وہ نہ صرف ان کو بزنس کرنے کے جو ہے اپرچونٹی دیتا ہے، بلکہ ان کا جو سوشل سرکل ہے اس کو کیسے انہانس کرنا ہے، کس طرح سے ان کے لیے ایونٹس آرگنائز کروانے. تو یہ بڑی خوبصورتی ہے، اور خواتین کا ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ہماری ملک کی سوسائٹی میں، اور ویسے بھی جو ہے اکانومکلی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بھی ہے وچ از اے ویری اپریشیٹیبل تھنگ. اور سر ایکسپورٹرز کی اگر ہم بات کر رہے تھے تو ایکسپورٹرز میں ٹیکسز تو بڑے ہی ہیں. ہماری جب مینوفیکچرنگ کی بات آتی ہے، جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کی بات آتی ہے، انرجی کرائسس اتنے زیادہ ہیں، گیس کی جو ہے وہ شارٹیج اتنی بندش رہتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم آرڈرز لے تو لیتے ہیں لیکن آرڈرز کی جو ہے بر وقت ڈلیوری وہ کتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ اور اگر لوکل مارکیٹ کا کمپیریزن کیا جائے تو کتنا کمی واقع ہوئی آرڈرز میں؟ آرڈر میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہماری جو فیکٹریز ہے وہ پچھلے تقریباً 6 ماہ 8 ماہ سے 50% پہ بھی نہیں چل رہی، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو روزگار ہے وہ 50% ڈکلائن ہو گیا ہے. کہ ہماری جو لیبر ہے وہ ان کا سرکمسٹانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو آج کی ارننگ ہے نا وہ انہوں نے صبح یوز کرنی ہے. جی بالکل. ان کے پاس، بیچاروں کے پاس کوئی ریزروز نہیں ہوتے. ہم نے یہ 1-1.5-2 سال میں جو کرائسس میں گزر رہے ہیں، ہمیں 3 دفعہ ان کی انکریمنٹس لگانی پڑی ہے کیونکہ ان کے بجلی کے بل ہی بیچاروں کے پورے نہیں ہو رہے. تو وہ ایڈوانس لیتے تھے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا موسٹلی انڈسٹریلسٹ نے کہ ہم ان کی سیلریز بڑھائیں.
لیکن ان کی سیلری تو ہم بڑھا رہے ہیں, لیکن انڈسٹری کی انکم نہیں بڑھتی. جی. ہمارے جو سابق اختیار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, جب ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ایکچولی جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو کسی چیز سے اس کی ذاتی لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی انڈسٹری کو فرق پڑتا ہے. جب انڈسٹری کو فرق پڑتا ہے تو ڈیٹ مینز میری ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے لیکن میرے سے ریلیٹڈ 4 سے 5 ہزار لوگ ہیں. جی. تو ڈیٹ مینز کے 4-5 ہزار فیملیز, جس میں میرے وینڈرز شامل ہیں, میری لیبر شامل ہے, میرے امپلائیز شامل ہیں. اب آگے پھر ان کے وینڈرز ہیں, آگے پھر ان کی جو باقی فیملیز ہیں وہ انوالو ہیں. تو 4-5 ہزار, ایک چھوٹی سی انڈسٹری میں 4-5 ہزار لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک انڈسٹری ڈسٹرب ہوتی ہے ڈیٹ مینز کہ 4-5 ہزار, اب بڑی انڈسٹری اگر ڈسٹرب ہوتی ہے تو 40-50 ہزار لوگ. اب ہماری جو انڈسٹری ہے, اب مجھے کیونکہ اس کے فگرز کا پتہ ہے, جو ہماری PHM ہے, پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسیشن, 7 لاکھ سے زیادہ بندہ کو امپلائی کیا ہوا ہے اس ایسوسیشن نے, جو کہ اب ڈے بائی ڈے بے روزگار ہو رہے ہیں. جب آپ انرجی کرائسس میں ہوں گے, جب آپ ٹیکسز کی مد میں ہوں گے, جب آپ کی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, آپ ریجن میں پھر وہی بات ہے کہ ایکسپینسو ہو جائیں گے. تو کسٹمر کو تو سستا پروڈکٹ چاہیے, جب تک جہاں سے اسے سستی پروڈکٹ ملے گی وہ لے گا. تو اس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیکلائن ہو گئی ہے. اور ہماری جو اسکل ہے, اگر ہم 1 لاکھ گارمنٹ بنا سکتے ہیں تو ہم 30,000 40,000 بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ 2-4 سال سے زیادہ انڈسٹری سروائیو نہیں کر پائے گی. اور جو ہمارا جو لیبر طبقہ ہے, جس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ پس رہا ہے اور پستا جائے گا. جب تک ہم ان کے لیے نہیں سوچیں گے, ہماری انڈسٹری ڈیولپ نہیں کرے گی, ہمارا کنٹری ڈیولپ نہیں کرے گا. ہم اگر مئی کا دیکھیں تو مئی کی رپورٹس جتنی بھی ہمارے اکانومکلی سرکمسٹانسز رہے ہیں جہاں پہ ہمیں خسارہ ہوا ہے, IMF نے وہ رپورٹس منگوائیں, اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے معاشی خسارے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کہاں پہ ہمیں کٹس لگانے کی ضرورت ہے, کیسے ہم خسارے سے نکل سکتے ہیں, انہوں نے بیسٹ سجیشنز دی ہماری گورنمنٹ کو. لیکن جیسے بجٹ آیا تو ہمارے عام خیال یہ کیا گیا اور لوگوں کی طرف سے جو پرسپیکٹو آیا وہ یہ آیا کہ جو بھی بجٹ ہے وہ IMF کا بجٹ ہے, نہ کہ عوام دوست بجٹ ہے. IMF کا کام ہوتا ہے آپ کے ملکی خسارے, آپ کے معاشی خسارے کے لیے بیسٹ سجیشنز دینا, اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کروانا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF کا جو کردار ہے وہ ہماری ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں کتنا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کتنی مزید رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں, IMF ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. جی. اس نے ایک ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بینک ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ بینک ہمیں لون دیتا ہے, تو وہ پھر ہمیں اگر ہم کرائسس میں تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہاں سے آپ اپنے جنریشن کرو اور مجھے دو. اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی اس جنریشن کو حاصل کرنے کے لیے کتنے بندے کس پرابلم میں آئیں گے. تو ہمیں یہ ہمارا غلط ہے کہ ہم بلیم گیمنگ کرتے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے لون لینا ہے تو ہم نے ری پے کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں, جو ہماری بیوروکریسی ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹی پہ ورک نہیں کرتے. وہ ایک امپیکٹ, اب یہ تو وہ کر دیتے ہیں کہ جی اس پہ یہ ٹیکس لگا دو یا ان کا یہ ریلیف ختم کر دو, لیکن اس ریلیف کو ختم کرنے میں آگے کتنے نقصان ہوتے ہیں, کتنی لیبر بے روزگار ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کا چولہا بند ہوتا ہے, یہ ان کو احساس نہیں ہے, یا ان کو فیل نہیں ہوتا, یا ان کو پتہ نہیں ہے, یا ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں ہے. جب تک آپ لوگوں کو, جب تک آپ یہ جو سب اختیار ہے یہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ ایسے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں جن کا انڈسٹری سے لینا دینا ہی نہیں ہے. انڈسٹری سے کوئی بندہ جائے گا, پھر ان کو وہ سمجھا پائے گا کہ جی ہمارا یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم. آپ میری ذات پہ ٹیکس لگا لیں, مجھ سے لینے جو لینا ہے. لیکن جب آپ انڈسٹری کے پہ لگائیں گے نا تو انڈسٹری سروائیو نہیں کر سکے گی. میری ذات ہے, میں اگر 100 روپے کماروں میں سے 70 بھی لے لیں گے, مجھے تکلیف نہیں ہے. لیکن انڈسٹری اگر 10 روپے کما رہی ہے تو وہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ 15 روپے لاس کرے گی, تو ان دی اینڈ بند ہو جائے گی. بالکل. اور ہم اسی طرح کے جو سرکمسٹانسز میں بزنس کر رہے ہیں, اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہماری بہت ساری فرمز ایملز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور کچھ بند ہونے کے دہانے پہ ہیں. ان کرائسس سے کیسے خود کو بچایا جا سکتا ہے, کیا بہتر پالیسیز اور سولوشنز ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہم جانیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने के लिए मर्द और खवातीन दोनों को शाना बिशाना काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल प्रूफ आ रही है। और कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो घरों से बैठी हुई खवातीन कर सकती हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो उनको सीखनी चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट कर सकें। तो मैं समीया साहब से जानना चाहूँगी, मैडम आप बताइएगा कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो आप देख रहे हैं कि आजकल उसका बहुत स्कोप है इंटरनेशनल मार्केट में। घर से बैठी हुई खवातीन जो है वो कोई ना कोई स्किल सीख कर बीट भी कर सकती है। और लेडी सर्कल के हवाले से भी अगर हम बात करें तो किस तरह के जो बिजनेसेस हैं खवातीन रन कर रही हैं? एक्चुअली मुझे लगता है कि आजकल भी और इसके साथ जो ट्रेंड में है वो तो है आप, लेकिन आप में जो स्किल है पर्सनली इसको आप समझते हैं कि मैं ये शौक से कर सकती हूँ या मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं इस बिजनेस को लेके चलूँ, आप उसको रन कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न एक्चुअली। लेकिन यस, स्किन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, ऑर्गेनिक से रिलेटेड लोग एक दफ़ा पीक पे जाते हैं और फिर वापस उसी बेस पे आ जाते हैं। तो आजकल चूंकि ऑर्गेनिक हर चीज़ लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड आप जो भी काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ खवातीन जो हैं वो घरों में कुछ ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी प्रिपेयर करती हैं। कुछ जैसे आप पोल्ट्री का कह लें या फार्म हाउस बनाया हुआ है छोटे छोटे, और वो रेस करती हैं और ऑर्गेनिक सारा सेल करती हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक साइड है ये बहुत इन है। उसमें आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स ले लें या फूड ले लें, या घर पे जो फूड प्रिपेयर्ड होता है, लोग रेस्टोरेंट के फूड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, तो होम मेड जो फूड है उसका बिजनेस बहुत अच्छा है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं खवातीन से अक्सर कहती हूँ कि मज़ीद लर्न करने, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप घर बैठे एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी दुनिया में, और आप थोड़ा साथ साथ सीखते रहें ताकि सीखने से आपका बिजनेस मजीद इम्प्रूव होगा और इंटरनेशनल लेवल तक आप लोग करें। कई खवातीन इस में हैं और वो सीखती भी हैं, करती भी हैं, बाकियों को हम मोटिवेट करने के लिए हैं, वो हम लगे रहते हैं। माशाल्लाह आपकी बिजनेस सेंस इतनी अच्छी है। बहुत सारी आई एम श्योर के खवातीन आके आपसे जो है वो सजेशंस भी लेती होंगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो लोग आपको देख रही हैं स्पेशली खवातीन, उनको आप क्या सजेशन देंगी कि किस तरह से वो जो है वो फर्स्ट इनिशिएट कर सकती हैं? फर्स्ट स्टेप लेना जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड देन हाउ दैट वुमेन्स आर सर्वाइव्ड, कि किस तरह से वो, क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उन अप्स एंड डाउन से निकलकर एक कामयाब बिजनेस तक पहुंचना, वो तो आई एम श्योर के घर की मिसाल भी है आपके पास, तो आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को किस तरह से रन किया जा सकता है, पहला कदम किस तरह से लिया जा सकता है? पहला कदम लेने में मैं उनकी पूरी हेल्प करती हूँ, क्योंकि हमारी जो खवातीन है उनको सबसे ज्यादा खौफ होता है लॉस का। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरे पैसे जाया होंगे, मैं कर नहीं सकूंगी और मेरे से होगा नहीं। तो मैं मतलब जब शुरू में किया था तो एक आध खवातीन, अब माशाल्लाह 100+ हो गई हैं, तो अपनी ही सोसाइटी की, अभी मैं बाहर से अगर इंक्लूड करूं तो बहुत लोग कम्युनिकेट करते हैं बहुत, एंड आई विश आई कैन डू, बट आई विल इंशाल्लाह। तो वो सबसे पहला स्टेप जो उनका लॉस का फेयर है ना, कि हमारे पैसे ना ज़ाया हो जाए, बिकॉज मुझे लगता है आदमियों की निस्बत खवातीन में ये ज़रा ज़्यादा होता है कि पैसे लगाते हुए ज़रा थोड़ा डर लगता है। तो वो हम उनका फेयर मैं ख़त्म करने की, मैं और मेरी साथ में टीम और वापदा सिटी का भी बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट का कि वो इस फेयर को ख़त्म करते हैं। इस फेयर को इस तरह ख़त्म करते हैं कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, इवन द टेबल कवर एज वेल। तो हम उनको सिर्फ कहते हैं आप आएँ, आप अपना डिस्प्ले करें, और जो भी है वो बाकी सारा हमारी जिम्मेदारी है। तो जब वो उनका फेयर ख़त्म हो जाता है कि हमारे पैसे ज़ाया होंगे, या हमने जो एग्जीबिशंस के लिए जो आजकल एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी है वो पे किया है, वो वेस्ट होने का डर ख़त्म हो जाता है, तो उनमें इंकरेजमेंट आ जाती है काम करने की। तो आई थिंक सो ये पहला स्टेप तो मैं उनके साथ पूरा इसमें हेल्प करती हूँ, थ्रू आउट भी करती हूँ, बट ये है कि उनका फेयर ख़त्म करके उनको काम के लिए मोटिवेट कर देती हूँ। और जब आपके पास एक मोटिवेशन होती है फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि इस सफ़र में कहीं ना कहीं आप जो है वो बहुत ज़्यादा खदशात आपको रहते हैं, और फिर इस तरह की सपोर्ट अगर मिल जाए तो उसमें बड़ी सारी आसानी हो जाती है। सर, जिस तरह से हमारी अगर GDP की बात करें तो पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 8.5% उसका GDP में जो है वो कंट्रीब्यूशन है, और 60% जो लोग हैं वो टेक्सटाइल के साथ मुंसलिक है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल पर मुनहसर करती है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से हम इस बजट तो आ गया, वो इम्प्लीमेंट भी होगा, इस हालात से किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे एक कंपनी के साथ जो है
ہے وہ بہت سارے امپلائیز جڑے ہوتے ہیں اور پاکستان کی ٹوٹل 40% جو لیبر فورس ہے وہ ٹیکسٹائل کے ساتھ منسلک ہے. ان کے گھر بھی چلانے ہیں, بے روزگاری کو بھی کنٹرول کرنا ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو ایز ایکسپورٹر آپ کے پاس کیا بیسٹ سجیشن ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے؟ میری تو سجیشن ان کو کہ سب سے پہلا جو کام کرے وہ جو ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں نا ان کو انوالو کریں پالیسی میکنگ میں. اگر یہ ایک کام کر جائیں گے تو کافی سارے معاملات حل ہو جائیں گے. جب ایکچوئل سٹیک ہولڈرز انوالو ہوں گے پالیسیز میں تو ان کو پتا ہوگا کہ کہاں سے چیز اپ کر سکتے ہیں, کہاں سے چیزیں ڈاؤن کر سکتے ہیں. ابھی کیونکہ سٹیک ہولڈر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں کام لینے جاؤ گے کسٹمر کا تو آپ کا کمپٹیشن کیا ہوگا, آپ کا ریجن میں کمپٹیشن انرجی کے معاملے میں کیسا ہے, آپ کا کمپٹیشن لیبر کے معاملے میں کیسا ہے, آپ نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, آپ نے نئی مشینری بھی لے کے آنی ہے, آپ نے R&D بھی کرنا ہے, تب جا کے آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں. کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر چکے ہیں, چائنا, انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے, ہم اب بہت پیچھے رہ گئے انفارچونیٹلی, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو ابھی ہمیں سروائیول کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ان کے ایکول فوٹنگ ہونا پڑے گا. اگر ہم ایکول فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی انڈسٹری جو ایکسپورٹ کیا اس کو 50 بلین پہ لے کے جانا ود ان 2 ایئرز کوئی پرابلم نہیں ہے. اتنے اچھے اور اتنے سکلڈ ہمارے انٹرپرینیورز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی سجیشن یہ ہے کہ ان کو انوالو کر لیں پالیسی میں. اچھا, یہ کیا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز سامنے آ جائیں گی. اور جب بھی ایکسپورٹ انڈسٹری چلتی ہے, آپ یہ کہیں بھی سروے کریں تو اس سے ریلیٹڈ ہر انڈسٹری چل جاتی ہے. آپ کا لوکل بزنس بھی ایکسپینڈ کرتا ہے, آپ کی جو لیبر ہے, آپ کے جو ورکرز ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہوتا ہے. ابھی آج سے 2-3 سال پہلے کووڈ کے دنوں میں انڈسٹری بہت اچھی بوسٹ ہوئی تھی پاکستان میں. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ تمام انڈسٹریلسٹ خوش تھے, خواہ وہ لوکل تھا, خواہ وہ ایکسپورٹر تھا, خواہ وہ بلڈر تھا, جو بھی تھا. اور ہر ورکر اور ہر امپلائی کا لیونگ سٹینڈرڈ ان دنوں میں بہت بہتر ہو گیا تھا اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لیولز ہو گیا تھا. لیکن جو ہی پھر ہم نے اپنی پالیسیز کو چینج کیا ہے اس سے یہ فرق پڑا کہ اب ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا, اب تو جو انٹرپرینیورز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی اب ڈاؤن فال ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بات کی انویسٹمنٹ کی, ہم بات کر رہے تھے, میڈم سے میں پوچھ رہی تھی کہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے لوگ بہت سوچتے ہیں. ساری بات ہے کہ جب بڑی انڈسٹری یا بزنس ٹائکونز جو ہیں یا ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے بہت سارے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہوں گے, ایکسپیکٹس کو. ہمارے ہاں جو ہے وہ لوکل انویسٹمنٹ بالکل نہیں ہوئی اس سال, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2023 میں پاکستان میں انویسٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ دبئی میں یا بنگلہ دیش میں یا ہمارے جو نیبرز کنٹریز ہیں اس میں انویسٹمنٹ کی. اس سے پاکستان کی گروتھ میں یا پاکستان کے بزنس پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوئے؟ آئی ایم شیور کہ وہ نیگیٹو ہی ایکسپیکٹس رہے ہیں, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹرز کو کتنی پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہے؟ اچھا, اس میں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے نا اور جو میجر اور مین فیکٹر ہے وہ انسٹیبلٹی ہے. اگر کسی بھی کنٹری میں انسٹیبلٹی ہوگی, کسی بھی فیکٹری میں یا کسی بھی ادارے میں انسٹیبلٹی ہوگی تو وہاں کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. جی, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی انڈسٹری اس وقت تک نہیں چلتی. کنٹریز تو ہیں ہی ہیں, ادارے بھی اس وقت تک نہیں چلتے جب اس میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. ہر ادارے کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو, ہر انڈسٹری کو ہر آنے والے دن میں ایک انویسٹمنٹ چاہیے. جی, وہ تبھی ہوگی جب انسٹیبلٹی نہیں ہوگی. ہمارے کنٹری میں انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے نہ صرف کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایون جو یہاں بھی لوگوں کے پاس پیسہ تھا ہر بندے کی. آج میں آپ کو ایک جو بڑی بری بات ہے وہ میں اگر بتاؤں تو یہ ہے کہ ہر انڈسٹریلسٹ کی خواہش ہے کہ جتنے ہمارے پیسے ہماری انڈسٹری پہ لگے ہیں کو ہم سے 50% میں لے لے اور ہمیں پیسے دے دو اور ہم پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کر لیں. یہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری انڈسٹری کے لیے, ہماری لیبر کلاس کے لیے یہ بہت ڈینجرس ہے. اس کے لیے ہمارے صاحب اختیار کو چاہیے کہ وہ کام کریں اور ہمیں کانفیڈنس دے انویسٹمنٹ کے لیے. پچھلے کئی عرصے سے 10-20 سال سے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ یار ہماری پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کراؤ, ہمیں پراپرٹی لے دو, ہمیں اپنی انڈسٹری میں انویسٹ کروا دو. لیکن انفارچونیٹلی اب یہ وقت ہے کہ اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں
کہ یار ہمارا کوئی پیسہ یہاں پہ انویسٹ کرا دو. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی اور جانیں گے کہ ہمارے اداروں پر ہمارا اعتماد بحال ہونا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایف پی آر کا بڑا کردار رہتا ہے ٹیکسز کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن وقت کی چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور خواتین کے لیے بہترین فورمز اور لیڈی سرکل جیسے جو ہے وہ مزید ہونے چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ اس چیزوں پہ فوکس نہیں کیا جاتا. کریٹیوٹی کی بات جو ہے وہ بہت کم کی جاتی ہے, لیکن اب بہت زیادہ اچھا یہ بھی ہے کہ لوگوں میں بہت شعور آنے لگ گیا ہے. اویئرنیس کمپینز بہت زیادہ ہمارے ہاں لانچ ہوتی ہے, جس کے بعد خواتین کو پتہ چل گیا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے سروائیول کی جنگ کو خود لڑنا ہے. میڈم, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ تو جو ہے وہ صرف واپٹر سٹی کی حد تک جو ہے اس سرکل کو چلا رہی ہیں, اس کلب کو چلا رہی ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, پورے فیصل آباد کو اس میں انوالو کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جن کو اس طرح کے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے, تو ان کے لیے کوئی فیوچر پلاننگ ہے آپ کے پاس کہ کیسے اور کام کو جو ہے وہ وسیع کرنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم کوئی بھی ایونٹ انٹروڈیوس کراتے ہیں یا ہمارا ہوتا ہے کہ ابھی شروع ہوگا اس سال میں 3 سے 4 ایونٹس ہوتے ہیں ایسے جو کہ بگر لیول پہ ہوتے ہیں, براڈر لیول پہ ہوتے ہیں, تو ہمیں باہر سے جتنی کالز ریسیو ہوتی ہیں اور باہر سے اتنی خواتین کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور بہت دکھ کے ساتھ ان کو ریفیوز کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ہم اپنے جو ہماری خواتین ہیں یہاں کی ان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اوبویسلی میں بالکل سوچ رہی ہوں اور میں ضرور انشاءاللہ لیڈی سرکل کے پلیٹ فارم کو ایکسپینڈ کروں گی, نہ صرف فیصل آباد تک بلکہ آؤٹ سائڈ بھی انشاءاللہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں خواتین کو ضرورت ہو. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک خاتون کا امپاور ہونا پوری ایک جنریشن کا امپاور ہونے کے برابر ہے. اور یہ امپاورمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ گھر سے ہی بھی ہونی چاہیے, لیکن میکسیمم خواتین جو ہیں اسٹل ابھی بھی, ایون ہم بہت ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں, لیکن خواتین کو گھر سے وہ انکریجمنٹ اس طرح نہیں مل رہی ہوتی. ابھی میں اس طبقے کی بات کر رہی ہوں جو ایجوکیٹڈ ہے. ابھی آپ دوسروں کا تو اندازہ لگا لیں اس سے کیا ہے. تو اگر گھر کے لوگ ہی اپنی خواتین کو اتنا کانفیڈنس دے دیں تو وہ اپنے بہاف پہ جو میں ان خواتین کی بھی بات کروں گی جو فارغ ہیں تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا بلیسڈ کیا ہے کہ وہ ان کو کام کی نہیں ضرورت یا وہ اس طرف نہیں آ رہی, تو وہ دوسروں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. مجھے میرے سرکل میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب ایک اچھی لائف گزاری ہو, یو ہیو ایوری تھنگ, تو تم اپنی اتنی ہیکٹک کیوں لیتی ہو. تو میں تھوڑا سا ان سے یہ کہتی ہوں کہ ہماری جو زندگی دنیا میں آنے کا مقصد ہے ان تمام مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس اپرچونٹی ہے یا اللہ نے تھوڑی ہمیں سوچ سمجھ یا اہلیت دی ہے, تو وائی ناٹ کہ ہم دوسروں کے لیے اس میں اپرچونٹیز کریٹ کریں. تو ہر خاتون کو اس لیول پہ سوچنا چاہیے, اور ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ ایک خاتون تھاؤزنڈز لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے. تو انشاءاللہ میں بالکل ولنگ ہوں اور میں کروں گی بھی, اور میرا پورا ارادہ ہے کہ ہم باقی خواتین پڑھے لکھے طبقے کی آپ نے بات کی, تو آپ نے آئی ایم شیور کہ بہت ساری خواتین سے آپ کا جو ہے وہ ملاقات رہتی ہے. آپ کو کبھی ایسی سٹوریز کا کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ آپ کے پاس آئے ہوں کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں خواتین, لیکن فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, تو کس طرح سے ہم کنونس کریں, اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں چلتی ہوں گی, تو پھر کس طرح سے آپ ان کو کیا سجیشنز دیتی ہیں, کیسے وہ تمام حالات کو ٹیکل کرتی ہیں, تاکہ بہت ساری ایسی خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کے لیے بیسٹ ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہے, وہ کیسے کنونس کر سکتی ہیں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے موسٹلی خواتین, جب ہمیں ایک گروپ بنایا ہوا ہے اراؤنڈ کافی خواتین ہیں اس میں وہاں کی, تو وہ اس میں جب مجھے پرسنلی میسج آتا ہے کہ ہم اپنا بتانا نہیں چاہتی کہ ہم یہ کام کر رہی ہیں, بٹ ہم کرنا چاہتی ہیں, تو پھر تھوڑا سا ان کو آہستہ آہستہ کانفیڈینس. اچھا, ہم یہ کرتے ہیں, میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ہمارے گروپ میں کہ آپ نے خواتین کو ایز اے ورکنگ کوئنس کہنا ہے, تو وہ جو ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ان کو وہاں پہ شروع ہوتی ہے, اور وہ پھر ان کا جو کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہے, اس کے بعد جب وہ ڈسپلے کی بات آتی ہے تبھی وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ہم ان کو ایزی اس طرح کر دیتے ہیں کہ مطلب آپ کو پتا ہے کہ اسٹال پہ کھڑے ہونا, فیملی کی طرف سے پریشر, تو وہ ان کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہماری خواتین کو, جو ریزیڈنٹ خواتین ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, تو ہم ان کی آپ ایک نیکی کا کام کر رہی ہیں, اور ایک بڑی یہ آپ ورکنگ کوئنس ہیں, لائک اس طرح ان کا کانفیڈنس بوسٹ اپ کرتے ہیں. اور کچھ ہمارا وابدہ سٹی کا سراؤنڈنگز اور انوائرمنٹ ایسا ہے
ایسا اچھا ایٹماسفیئر ہے کہ وہ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ ایک خاتون جو 1 سال ایونٹ میں ہوتی ہے اس سے ملٹی پلائڈ خواتین نیکسٹ ایونٹ میں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ہمیں اتنا رسپیکٹ فل انوائرمنٹ ملا جو کہ میرا نہیں خیال کہیں اور آپ کو یہ ایگزامپل مل سکتی ہے. اور ویسے بھی ہم اپنی سوسائٹی میں ارد گرد اپنا جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسے بہت سارے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو اور بھی بہت ساری جو خواتین ہیں وہ مستفید ہوں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہماری خواتین کا فائنینشلی انڈیپینڈنسی بہت امپورٹنٹ ہے, پھر وہ اچھی ڈیسیجن میکرز بھی بن سکتی ہیں. سم ٹائم آپ بہت ڈیسیجنز نہیں لے پاتے کیونکہ آپ یہ سوچتے ہو کہ اچھا میں کس طرح سے اپنا گزر بسر کروں گی, بچوں کا کیسے گھر چلوں گی, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اسی طرح سے ہماری سر انڈسٹری کا جو ہے اس کا ہمارے اداروں پہ ٹرسٹ کا بحالی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. FBR جہاں پہ بزنس میں آسانیاں پیدا کرے, ٹیکس ریشو کو بڑھا کے, ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے, وہیں پہ ٹیکسز کی اتنی زیادہ برمار کر دی گئی ہے, اور ہمارے ہاں تو ٹیکس چوری بھی بڑی عروج پر ہے. تو FBR کا کیا کردار ہو سکتا ہے بزنس کو کہ انوائرمنٹ کو اور زیادہ جو ہے وہ ایز کرنے کے لیے, کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں, یا سروسز FBR پرووائڈ کر سکتی ہے تاکہ جو ہے بزنس کمیونٹی کو کہیں سے تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سکھ کا سانس ملے. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے, کوئی بھی انڈسٹریلسٹ, کوئی بھی پاکستانی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ٹیکس نہ دے. جی پرابلم تب آتا ہے جب اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اگر میرے سے ٹیکس 100 روپیہ بنتا ہے تو وہ مجھے 100 روپیہ دینے میں خوشی ہوتی ہے. مجھے سے مراد پوری انڈسٹری, ہر بندہ ہی ایسا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سارے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹیکسز دیں گے تو یہ ملک چلے گا, ادروائز یہ ملک نہیں چل سکتا. لیکن پرابلم وہاں پہ آتا ہے جب آپ کو کوئی بندہ تنگ کرتا ہے, جب آپ کو ناجائز تنگ کیا جاتا ہے. ٹیکسز دینے کا ہوتا کیا ہے, ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے انکم بڑھانا, کہ انڈسٹری کی یا ایک انٹرپرینور کی وہ انکم بڑھاتے ہیں, اس کے لیے وہ ورک کرتے ہیں. جب انکم بڑھتی ہے آٹومیٹکلی ٹیکس آپ کا بڑھ جاتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جو ٹیکس دے رہے ہیں نا ان سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ وصول کریں, جبکہ ہمیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, ٹیکس دینے والے لوگوں کو بڑھانا ہے. جی جی اس میں ہمارا FBR یا ہمارے ادارے ابھی تک سٹل ناکام ہیں. جب تک وہ یہ نہیں کریں گے تب تک جن لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں آلریڈی ان کو پیستے رہیں گے, تو اس سے کاسٹ آف پروڈکشن, کاسٹ آف لیونگ وہ ایکسپینڈ کرتی جائے گی, اور جو ارننگ ہے وہ کم ہوتی جائے گی. جیسے جیسے ارننگ کم ہوگی آپ کا جو ٹیکس ہے آبویسلی کم ہوگا. اب اگر میں انڈسٹری کمائے گی, انڈسٹری ارن کرے گی تو وہ نظر آئے گا. وہ اب ایک ایکسپورٹر ہے نا, اس کے سارے پیسے جو ہے وہ بینکنگ کے تھرو ہوتے ہیں, تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی یہ لائبلٹیز ہیں, یہ ایسٹس ہیں, وہ چھپا نہیں سکتا. تو اگر اس کی ایسٹس بڑھ رہے ہیں, لائبلٹیز کم ہو رہی ہے, دیٹ مینس کہ وہ ارن کر رہا ہے. اگر وہ ارن کر رہا ہے تو اس کو ٹیکس دینے میں کوئی ایشو ہی نہیں. اور ہر بندہ, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر 100 روپیہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے 110 لے لے, ہمیں تنگ نہ کرے. تو تنگ کرتے ہیں تو وہ پرابلم آتا ہے. جب پرابلم آتا ہے پھر انڈسٹری سفر کرتی ہے. جب انڈسٹری سفر کرے گی تو اس کی ارننگ سفر کرے گی, ارننگ سفر کرے گی تو FBR کا ٹارگٹ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ہاں پھر اس طرح کے تاثر آتے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہیں وہ نان ٹیکس پیئر, نان فائلر کی نسبت جو ہے وہ زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں کسی بھی طرح کی ایسی اٹریکشن نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ سکے, اور اس میں ہمارے اداروں کو بڑا مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ہر شہری کا ٹرسٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ پر ہو, اور ہم بہتر انداز سے جو ہے وہ ایز نیشن سروائیو کر سکے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے مالی سال 2024-25 کیسا رہے گا, کیونکہ بجٹ آ گیا ہے, اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا. جو ٹیکسز ہیں اس کی بھرمار ہے. ہمارے اداروں پر ہمارا اعتماد بحال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری گورنمنٹ کے پاس ٹارگیٹڈ پلان نیکسٹ اب کیا ہے, اور آپ کیسے سر دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا, اس پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو اب اس پورے مالی سال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا اس خسارے کو جو چل رہا ہے اس کو ہم جو ہے کنٹرول کر پائیں گے؟ 1-2 سال کتنا وقت لگ جائے گا, اور اس میں مؤثر پالیسیز کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کریں گی؟
اس میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ مؤثر پالیسیز کا ہی ہے. وہ مؤثر پالیسیز پھر وہی بات ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے بغیر نہیں بن سکتی. جو ایکٹیو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو خود بزنسز کر رہے ہیں، جو خود انڈسٹری چلا رہے ہیں، ان کی ایک ٹیم بنانی چاہیے. ہر شہر کی بنانی چاہیے، کیونکہ ہر شہر کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہے، ہر انڈسٹری کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہے. ہمیں ان کی انکم بڑھانے پہ زور لگانا چاہیے. ان سے ٹیکس وصولی پہ اتنا زور کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ان کی انکم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، ان کو چلانے میں کامیاب ہو گئے، تو ٹیکس آٹومیٹکلی آئے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں، میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ٹیکس دوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹیکس دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں چیریٹی میں دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. جو پاکستانی چیریٹی دیتے ہیں وہ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. تو وہ ٹیکس کیوں نہیں دیں گے؟ لیکن دیٹ مین کہ ہمارے نظام میں کہیں گڑبڑ ہے. ہمارے انفراسٹرکچر میں جو ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے اس میں پرابلم ہے. اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ٹھیک کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ سارا ہو جائے گا. ابھی جو یہ جو سال ہے یہ بڑا مشکل اور بڑا ٹف ہوگا. اچھا، یہ مشکل اور ٹف میرے لیے یا میرے جیسے انڈسٹریلسٹ کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی انڈسٹریز ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. ان کی روٹی روزی چل رہی ہے، چلتی رہے گی. ان کو اس کا یہ پرابلم آئے گا. ہمارا جو لوئر طبقہ ہے، ہماری جو لیبر ہے، ہماری جو ورکر کلاس ہے، ہمارے جو امپلائیز ہیں، ان کو یہ پرابلم آئے گا. اور ہم نے جتنی بھی ریاست کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی لوئر طبقے کے لیے، جو پسا ہوا طبقہ، ان کے لیے پالیسیز ہوتی ہیں. تو ان کے لیے پالیسیز تب بھی بنا سکیں گے اگر انڈسٹری چلے گی، لوگوں کے بزنسز چلیں گے. تب اداروں کو چاہیے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ بزنسز چل کیسے سکتے ہیں، ان کو اعتماد کیسے دیں گے. اگر وہ اعتماد دیں گے، بزنسز چلیں گے تو ریونیو آئے گا تو ٹیکسز آپ جتنے مرضی اکٹھے کر لیں. تو اس لیے میری آپ کے توسط سے ریکویسٹ ہے صاحب اختیار سے کہ کسی بھی معاملے میں ریجڈ نہ ہو. آپ سٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں. ہر انڈسٹری کے ایک میٹنگ کریں، 2 کریں، 3 کریں، 5 کریں، 6 کریں، اور اس میں بیوروکریٹ وہ لگائیں جس کو اس انڈسٹری کا نالج ہو، جس کو اس کا پتہ ہو. بالکل صحیح. تو پھر یہ ہے کہ پالیسیز اچھی بنے گی. ہم مشکل وقت میں سروائیو کرنا جانتے ہیں. ہم پاکستانی، ہم اتنی اچھی قوم ہے، اتنی زبردست قوم ہے کہ ہم صحیح ورک، ہماری ایبلٹیز کریٹ ہی مشکل وقت میں ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی لیڈ تو ٹھیک کرے. اگر لیڈ ٹھیک کرے گا تو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، تو ہمیں تو وہ تقلید ہے، ہم تو وہ سنت سمجھتے ہیں. تو ہم پتھر باندھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری سمت درست ہو جائے گی تو یہ سروائیول ہم 2-3 سال میں بڑا ایزیلی کر لیں گے. اور اتنے زبردست طریقے سے جیسے آپ نے پورا روڈ میپ جو ہے وہ بڑا بریفلی ڈسکرائب کر دیا ہے. اگر یہی وہ چیز ہے جس پہ سٹیک ہولڈرز پہ ہم بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آن بورڈ سٹیک ہولڈرز کو لے لیا جائے، آن بورڈ بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ پالیسیز بنانے میں آسانی ہوگی، اینڈ پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا بھی آسان ہوگا. اور بزنس کمیونٹی کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے پاس نیکسٹ 10 ایئر کے لیے یہ پالیسی ہے، تو ہم اپنا بزنس کو اب کس طرح سے، کس ڈائریکشن کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو آٹومیٹکلی وہی جو آپ کی بات ہے کہ ہماری بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائیں گی. بزنس کے علاوہ جو ہے آپ جیسے کہ ہم وابٹا سٹی کی بھی بات کر رہے تھے، اس کی مینجمنٹ کمیٹی کا بھی آپ حصہ ہیں، اس کے فائنانس سیکرٹری ہیں. لوگوں کے بڑے ابہام ہیں اس سوسائٹی کے بارے میں. تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو تھوڑے سے لوگوں کے مائنڈ کے ڈاؤٹس آپ کلیئر کریں کہ کس طرح سے سوسائٹی جو ہے وابٹا سٹی وہ دوسری سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہے، اور کیسے وہاں کا میکینزم، پورا سسٹم کیسے چلتا ہے. دیکھیں، وابڈا سٹی کو اللہ کی مدد سے وہاں کے لوگوں نے آن کر لیا ہے. کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گھر، ایون گھر بھی تب تک کامیاب نہیں ہوتا، تب تک ڈیولپ نہیں کرتا جب تک اس کے لوگ اس کو آن نہیں کرتے. ہمارا جو سب سے بہترین کام ہوا ہے وہاں پہ ہم نے کمیونٹی ڈیولپ کر لی. اب کمیونٹی جو ہے وہ وابڈا سٹی کو آن کرتی ہے. انفراسٹرکچر سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں الحمدللہ. پاکستان میں جو انفراسٹرکچر وابڈا سٹی کا ہے، جو فیسلٹیز بہت کم پیسوں میں جو لیڈ کلاس فیسلٹیز ہیں وہ کہیں نہیں ہے، اور جو کانفیڈنس وہاں پہ وابڈا سٹی پہ لوگوں کا وہ کہیں بھی نہیں ہے. اب اس سے اگلا کام الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم نے کمیونٹی ڈیولپ کر لی.
لوگ وہاں ایک دوسرے کے لیے ہیلپنگ ہے. ہماری خواتین ہمارے میلز ہیلپنگ ہے. اور جیسے ابھی ریسنٹلی ہماری کیونکہ مسجدیں ان کنسٹرکشن میں تھی تو ہماری جو مسجدیں ہیں ایک تو وہ ایسی مسجدیں ہیں کہ آپ کو پاکستان میں اتنی خوبصورت مسجدیں انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گی تو جب وہ کمپلیٹ جیسے جیسے ہو رہی ہیں تو وہ تھوڑی سی ڈیلے میں. تو ایک کمیونٹی میں سے ایسے لوگ اٹھ کے آ گئے کہ یہ جی ہمارے ذمہ لگائیں. تو اس سے یہ فرق ہوا کہ اس سے اس کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی, اس کی جو فنڈ جنریشن بڑی اچھی ہو گئی. اسی طرح سیکیورٹی میں کچھ لوگ تھے کہ جی ہم سیکیورٹی کا بڑا اچھا کر سکتے ہیں اور یہ سارا فی سبیل اللہ. مطلب اس میں کوئی کسی کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو لوگ ڈاکٹرز ہیں ہمارے وہاں پہ, پروفیسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں وہاں پہ کمپنیز کے, تو جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے وہ بڑی خوشی سے دیتا ہے. تو ہماری جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ ہے. وہ وابڈا سٹی میں جو کمیونٹی آپ کو ملے گی وہ ابھی تک پاکستان میں ایسی نہیں ہے. اور جیسے کمیونٹی سوسائٹی کے اندر اگر ویسے ہی ہم جیسے سر نے بتایا اگر پاکستان کا پوری ہم ویسے ڈیولپ کرنے میں ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا یہ کمیونٹی گائیڈ لائنس کی, کمیونٹی سسٹم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور خواتین کے لیے جس طرح سے میڈم آپ کام کر رہی ہیں بہت زیادہ اپریشیٹیبل بھی ہے اینڈ بیسٹ آف لک کہ آپ اسی طرح سے جو ہے وہ اس کارواں کو جاری رکھیں کیونکہ ہماری خواتین کا بھی ہمارے فائنینشیل جو اس کا پورا سیکٹر ہے اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. معیشت بہتر ہوگی, خوشحالی آئے گی تو وہ کسی ایک کی نہیں ہوگی, پورے پاکستان کی, پوری قوم کی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, پروگرام کا حصہ بنے. اور تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ خود کی ذات کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل بشرط زندگی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.